बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सनान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, खूबसूरत और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनके हवाले से जानना, समझना और जिनकी अहमियत को उजागर करना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज का पहला टॉपिक बच्चों के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होने जा रही है, जिसमें हम ये जानेंगे कि बच्चों की हौसला अफजाई करना क्यों ज़रूरी है, बच्चों को अप्रिशिएट करना, उनको इनकरेज करना, इसके क्या फ़ायदे हैं। और वो बच्चे, वो लोग जो अपने बच्चों को इनकरेज नहीं करते, उनको डिस्करेज करते हैं, उनका दिल नहीं बढ़ाते या फिर हौसला अफजाई नहीं करते, वो चाहे अच्छे से अच्छा काम कर लें, उनको जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता। उन बच्चों पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, उनका जहन किस तरह की कैफियत से गुजरता है, या फिर उनके जहन के अंदर कौन कौन से सवालात जन्म लेते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो भी हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करा, हम अगर कुछ नहीं अच्छा करें या कुछ नहीं नया करें तब भी हमें कोई जो है वो नहीं थपकी देने वाला या हमें कोई नहीं हौसला अफजाई करने वाला। ऐसे बच्चों के हवाले से भी जानेंगे और उन बच्चों के हवाले से भी ज़रूर डिस्कशन होगी जिनकी कदम कदम पे हौसला अफजाई की जाती है, जिनको अप्रिशिएट किया जाता है, जिनके अंदर तख्लीकी सलाहियतें उजागर करने के लिए उनको एक थपकी दी जाती है, उनको एक साथ मुहैया किया जाता है, उनको एक डायरेक्शन दी जाती है। रहनुमाई करना भी जो है वो हौसला अफजाई के ज़ुमरे में ही आता है कि अगर आप किसी की रहनुमाई करें, किसी को गाइड करें, किसी को एक डायरेक्शन फ़राहम करें तो दैट मीन्स कि आप उसकी हौसला अफजाई करें, जो वो कर रहा है उससे मज़ीद अच्छा देखना चाहते हैं। एक टीचर के रिमार्क्स की जब हम बात करते हैं तो वही उस बच्चे का कुल सरमाया होते हैं कि जो उसको एक सपोर्ट फ़राहम करते हैं, इंकरेजमेंट जो है फ़राहम करते हैं और साथ ही साथ उसका हौसला बढ़ाते हैं। किस तरह से हो सकता है, इसकी अहमियत को किस तरह से हमने उजागर करना है और इसके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना क्यों ज़रूरी है। बेसिकली हम ये जानेंगे कि हौसला अफजाई अगर हम नहीं करते तो उसके क्या नुकसानात होते हैं और उन बच्चों के जिन बच्चों की हौसला अफजाई की जाती है, जिनको सपोर्ट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, उन बच्चों का जो है वो जहन किस तरह से काम करता है और उनकी पर्सनालिटी पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, ये भी जानेंगे। इसके साथ साथ वो बच्चे अपने तालीमी उमूर में किस तरह से दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। अगर एक बच्चा जिसके 90% मार्क्स आए हैं और आप उसकी हौसला अफजाई करें तो डेफिनेटली अगली बार उसकी कोशिश होगी कि वो 95% मार्क्स ले, 96% मार्क्स ले। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो 40 बिलो मार्क्स ले रहा है, 40% से कम मार्क्स ले रहा है या एवरेज मार्क्स ले रहा है 40 to 50%, उस बच्चे की हौसला अफजाई करना क्यों ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि वो अपने दिलचस्पी ले अपने तालीमी उमूर में तो डेफिनेटली हमने उसको सपोर्ट करना है, इनकरेज करना है। किस तरह से कर सकते हैं, इन डिटेल गुफ्तगू होगी इसके हवाले से। आप भी हमारे से कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, या फिर आपके माइंड में कोई सजेशन हो तो लाइव कॉल्स के जरिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबकि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, अगर उसके हवाले से आपको बताएं, वो भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। किताबों की अहमियत को उजागर करने के लिए कितनी एफर्ट करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस अहमियत में कमी देख रहे हैं। किताब बीनी को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है, इसमें कमी की क्या वजूहात है। जब हम वजूहात की बात करते हैं, कॉजेज़ की बात करते हैं, रीज़न्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम जो है वो सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। पहले जानेंगे कि किताबों की अहमियत में कमी क्यों दिखाई दे रही है, इसके पीछे कौन कसूरवार है, और फिर हम इसके सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनका तारुफ कराएंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन जी उससे पहले मौसम की सूरत हाल जानेंगे और देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 26, मिनिमम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 25, मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 23, मिनिमम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 20, मिनिमम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 12, मिनिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 19, मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है।
حوصلہ افزائی سے بچوں کی تعلیمی امور میں جو ہے وہ دلچسپی یقینی بن جاتی ہے. اس کی کیا اہمیت ہے اور اس ضرورت کو ہم کیسا پورا کر سکتے ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جلدی سے ان کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے جی ہمیں ایجوکیشنسٹ ہیں جوائن کریں شیر افضل ملک صاحب, ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کی تشریف آوری کا. آج کی دوسری مہمان آپ سب جانتے ہیں ہمارے مختلف پروگرامز میں آتی رہتی ہیں, ڈاکٹر میمونہ جاوید ہیں جی, مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ ہیں, ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. آج کی تیسری مہمان فرسٹ ٹائم سچ سویرا کا حصہ بن رہی ہے مصباح شمیم, آپ بھی ایجوکیشنسٹ ہیں, ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مصباح؟ جی الحمدللہ. گفتگو کا آغاز کریں گے. ملک صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی حوصلہ افزائی, سب سے پہلے تو ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے اور اس پہ ایمفیسس کریں گے, کتنا ضروری ہے زندگی کے ہر معاملے میں حوصلہ افزائی؟ حوصلہ افزائی جو ہے آپ اس کو براڈ ویژن میں لیں تو یہاں موضوع ہے بچوں کا, تو بہت ضروری ہے اس حوالے سے. اب آپ دیکھیں جب آپ لوگ یا ہم لوگ پڑھتے تھے تو ٹیچر سے ایک سٹار لینے کے لیے ہم کتنی تنگ و دو کرتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہمارے ساتھی بچے کو ہمارے فرینڈس کو مل جاتا تو ہمیں یہ تڑپ ہوتی کہ ہمیں کیوں نہیں ملے. تو مطلب حوصلہ افزائی سے بچے کے اندر اتنی کریج پیدا ہوتی ہے, اس کی اتنی صلاحیتیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو ٹیچر کے حوالے سے ایک بات ہے, ایڈیسن بہت بڑا مشہور سائنٹسٹ ہے, گزرے ہیں. تو ایک دفعہ اس کی جو ٹیچر نے اس کی والدہ کے نام ایک لیٹر لکھا, جیسے آپ آج کل ڈائری میں لکھ دیتے ہیں کسی بچے کے حوالے سے. تو وہ لیٹر اس نے کہا جی آپ نے اپنی والدہ کو دکھانا ہے, اپنی ماں کو دکھانا ہے. تو وہ گھر آتا ہے, بچہ ہوتا ہے اس وقت, تو اپنا لیٹر وہ اپنی والدہ کو دکھاتا ہے. تو جو والدہ کے ماتھے پہ پسینہ اور کافی جو ہے نا یکدم اس کے امپریشن چینج ہوتے ہیں. لیکن اسی لمحے وہ پھر کہتی ہیں کہ جی زبردست, آپ کی ٹیچر نے آپ کو بڑا اپریشیٹ کیا اور زبردست آپ کی بڑے کام کی تعریف کی ہے, تو اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو وقت ایسے گزرتا رہتا ہے آہستہ آہستہ, تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ والدہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے. تو ایک دن وہ اپنی پرانی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, بچپن کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے, خاص کر جو تعمیری ذہن کے بچے ہوتے ہیں, وہ اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں. تو وہ لیٹر اس کے ہاتھ چڑھتا ہے. تو وہ جب دیکھتا ہے جو ٹیچر نے لکھا ہے, تو ٹیچر نے اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ ہمارے اسکول پڑھانے کے قابل نہیں ہے, اس کے لیے ٹیچر کا کوئی اور بندوبست کریں. یہ بچہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, یہ بچہ غلط ہے, اور اس کے لیے ہمارا اسکول آپ سے معذرت خواہ ہے. تو اس وقت یہ جو سوچتا ہے کہ میری ماں نے اس وقت میری حوصلہ افزائی کی تھی, اگر یہ سچویشن مجھے بتاتی تو وہ شاید وہ سائنٹسٹ نہ بنتا, کسی اور راستے پہ چڑھ جاتا. بالکل, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. ڈاکٹر میمونہ آپ کیا کہنا چاہیں گی حوصلہ افزائی کے حوالے سے؟ ملک صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی, میں چاہ رہی تھوڑا سا ہم اس کو اور کھولیں کہ حوصلہ افزائی کرنا کیوں ضروری ہے. دیکھیں, حوصلہ افزائی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر میں بچے کو اپریشیٹ کروں گی, وہ چھوٹا سا بھی اس کا کوئی اس نے پینٹ کیا ہے یا اس چھوٹے چھوٹے جو اس نے کام اپنے پرفارم کیا اسکول میں یا گھر میں, تو اس کے اندر ایک تو اپنی سیلف رسپیکٹ پیدا ہوگی, ٹھیک ہے, اور دوسرا اس کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا پیرنٹس کے اوپر یا اپنے سبلنگس کے اوپر یا اپنے ٹیچرس کے اوپر جو اس کو یہ کانفیڈنس دے رہے ہیں. جب وہ سیلف رسپیکٹ اس کے اندر پیدا ہوگی کہ ہاں میں کچھ کر سکتا ہوں زندگی میں, کچھ کرتی ہوں, ہاں شاباش, ہاں میں آئی کین ڈو اٹ, تو اس کے اندر ہیپی ہارمونس ڈیولپ ہوتے ہیں, اس کا برین بہتر طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے, اس کی ایموشنل انٹیلیجنس بڑھتی ہے, اور اپنے اوپر اعتماد بڑھتا تو ہے, ساتھ اپنے ساتھ محبت کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے جو کہ لیک کرتا ہے ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں, کہ ہم بچپن سے بچوں کو اپنے آپ سے محبت کرنا نہیں سکھاتے, اپنے آپ کو ویلیو کرنا نہیں سکھاتے. جب اپنے آپ کو ہم ویلیو نہیں کرتے, وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا کانفیڈنس بھی شٹر ہوا ہوتا ہے, اور وہ دوسروں کو اپروچ کرتا ہے اپنے دوسروں کو یعنی کانفیڈنس لینے کے لیے یا اپنا اپروول لینے کے لیے وہ دوسروں کو اپروچ کرتا ہے. اس لیے اپریشیٹ کرنا میرے خیال سے بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. اور ان بچوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی جن کا کانفیڈنس شیٹر کر دیا جاتا ہے, اسنب کر دیا جاتا ہے, ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا؟
ऑफ कोर्स फिर उसके अंदर फियर्स डेवलप हो जाते हैं, उस बच्चे के अंदर फोबियाज डेवलप हो जाते हैं, वो झूठ बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है, पेरेंट्स के साथ झूठ बोलना शुरू करता है, उसको डर होता है अपने सर्वाइवल के लिए कि जी अगर मैं फेल हो जाऊंगा या मैं अच्छे मार्क्स नहीं लूँगा तो मैं घर आके मुझे मार पड़ेगी या मुझे डांट पड़ेगी कि अरे फेल क्यों हो गए हो। तो उसके अंदर डिफरेंट जो है साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जो इन द लॉन्ग रन उसकी अपनी जनरेशन को आगे जाके डिस्टर्ब करते हैं। यानी ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फिर एक जनरेशन से शुरू होती हैं तो फिर वो जनरेशन टू जनरेशन आगे पास ऑन होती है। ऐसे ही जिस तरह से आपने डर का जिक्र किया, ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो इस वक्त हम अपनी यूथ में भी देख रहे हैं, अपने बच्चों में देख रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैंने ये बात बता दी तो पता नहीं मुझे आगे से क्या रिस्पॉन्स देखना पड़ेगा। इस डर के पीछे हमें कितनी हौसला अफजाई करने की जरूरत है, कितना अप्रिशिएट या कितना इंकरेज करना है अपने बच्चों को? बिल्कुल, डर डेवलप हो जाएगा। डर आता कहाँ से है? बेसिकली डर माँ बाप से ही सबसे पहले तो आता है, घर से आता है कि अगर माँ जो है वो आजकल मैंने देखा है कि जो मदर्स जो है वो हाउस वाइफ्स भी हैं लेकिन वो बच्चों पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देती, या तो वो अपने आप को किचन में बिजी रखेंगी या वो सेल फोन पे अपने आप को बिजी रखेंगी या और एक्टिविटीज़ में बिजी रखेंगी। जो बच्चे को एक ऑब्जर्व करना होता है ना ज़रूरी, उसकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को कि वो टीवी पे क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा, या क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा, या उसकी बुक्स में इंटरेस्ट लेना, उसके सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेना, तो वो अगर शुरू से ही माँ का रोल यहाँ पे ज़्यादा आता है, ऑफ कोर्स फादर का भी होता है। अगर वो बच्चे पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो वो फेल होना शुरू हो जाएगा या उसके मार्क्स कम होना शुरू, फिर उसके अंदर इस तरह डर। और अगर वो फेल होके आएगा तो या तो मदर एक चांटा लगाएगी, मैंने ऐसी भी मदर्स देखी हैं जो कहती है तुम अंधी हो गई हो या तुम अंधे हो गए हो, आपस में झगड़ना शुरू कर देंगे कि तुम्हारी वजह से इसके मार्क्स। एब्यूसिव बिहेवियर अगर घर में है तो वो उसका कॉन्फिडेंस एक तो सत्यानाश हो गया, फिर उसके अंदर वही फिर वो बचपन से एक झूठ बोलने की आदत जो पड़ जाएगी तो वो एक झूठ छुपाने के लिए हजारों झूठ वो बच्चे को कहते हैं डेवलप होना शुरू हो जाएंगे उसके अंदर, और एक इसका थिंकिंग पैटर्न बन जाएगा। उस थिंकिंग पैटर्न को रोकना है कि वो उसका बिलीफ ना बन जाए कि अगर किसी सब्जेक्ट में अगर वो कमजोर है तो उसको बार बार ये ना कहा जाए कि नहीं तुम कमजोर हो, नहीं तुम कमजोर हो, तुम इससे होगा नहीं। ये बहुत सारी चीजें जो कि हम डिटेल डिस्कस करेंगे, मिसबा से भी जानेंगे कि वो क्या कहेंगी आज के पहले टॉपिक के हवाले से। जी मिसबा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? जी मैं तो इसके बारे में थोड़ा सा इस्लाम के रेफरेंस से बताऊंगी आपको कि हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक हसना जो हम सब के लिए एक मिसाल है। और हज़रत अनस बिन मालिक ने फरमाया कि मैंने 10 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी नहीं डांटा और कभी ये नहीं कहा कि अनस ये काम किया क्यों किया और क्यों नहीं किया। तो ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। और फिर अगर हम जब कुरान मजीद का जब मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने भी इंसानों को नेकियों के लिए हौसला अफजाई करने के लिए सबको कहा है कि इतने दर्जे में नेकियों का अजर बढ़ा के दूंगा जब तुम करोगे, और फिर ये इंसेंटिव ही है जो हमें जन्नत की सूरत में भी मिलेगा। बेशक। तो अगर आप दुनिया के मामला तो है ही हैं, बच्चों से बचपन से लेके जैसे जैसे आप उनको एक इंसेंटिव देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं तो आखिरत भी उनकी संवरती है, क्योंकि वही बच्चे दुनिया में भी तरक्की करते हैं और आखिरत में भी तरक्की करते हैं। अच्छा, जैसे हम बच्चों के हवाले से बात करें तो बड़ों के लिए कितना जरूरी है कि उनको भी इनकरेज किया जाए, उनको भी सपोर्ट किया जाए? जी बिल्कुल, हौसला अफजाई हर उम्र में जरूरी है, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप वाइफ्स को देख लें जिनके हस्बैंड उनको अप्रिशिएट करते हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं। इसी तरह जब हम अपने बुजुर्ग जो हमारे हैं पेरेंट्स हैं, अगर उनको वो छोटे छोटे काम कोई करते हैं या कोई कहानियां सुनाते हैं अपने उनको चिल्ड्रंस को, अगर उनको भी हमें अप्रिशिएट करते हैं तो वो भी खुशी महसूस करते हैं। हौसला अफजाई सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए हर एज में बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि जिंदगी की हर मोड़ पर आपको हौसला अफजाई की जरूरत पेश होती है। आप भी जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप अपने बच्चों की हौसला अफजाई कैसे करते हैं। सबा काज़मी ने हमें ज्वाइन किया, देखते हैं क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। क्या कहना चाहेंगे सबा? हाँ जी, सबसे पहले आपके मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। दूसरा बात मैं ये कहना चाहती थी कि मैं अपने अब्बू के एक बात शेयर करना चाह रही थी इसलिए हौसला अफजाई के नाम पे ना। अब्बू तो मेरे अभी हयात नहीं है। असल में मैं 6 में पढ़ती थी तो मेरा रिजल्ट खराब आया था, तो अब्बू ने इस तरह अप्रिशिएट किया था, ये नहीं मुझे डांटा नहीं कि भाई आपका रिजल्ट खराब है, उन्होंने कहा कि भाई अगली दफा ये अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे ना। तो अभी के बच्चों में जो मैं देखते हैं ना कि अभी के बच्चों में ये है कि यानी अगर उनकी घर से हौसला अफजाई की जाती है तो वो स्कूल में उनका मसला होता है, अगर स्कूल से उनको अप्रिशिएट किया जाता है तो घर में उनको कोई ना कोई मसला। लेकिन आज के बच्चे हमसे ज्यादा ज़हीन हैं, ये मैंने बात मान ली है, लेकिन बात वही है कि उनको मैं ये कहूँगी उनको हौसला अफजाई की जरूरत ही नहीं है, वो हमें हौसला देते हैं कि ये करना है वो करना है। तो बाकी आपके जो मेहमान बैठे वो बेहतर बता सकते हैं।
शुक्रिया। बिल्कुल, इसके हवाले से ज़रूर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सबा काज़मी पार्टिसिपेट करने का और प्रोग्राम के हवाले से सजेशन देने का। नाज़रीन, हम जो है एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आएंगे, उन बच्चों के हवाले से, उन नौजवानों के हवाले से डिस्कस करेंगे कि जिनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, जिनको इनकरेज नहीं किया जाता, उनकी ज़हनी सलाहियतें किस तरह से मान पड़ जाती हैं, किस तरह से उनकी जो है वो शख्सियत मुतासिर होती है। डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हौसला अफजाई करना क्यों ज़रूरी है, और जब बात आती है बच्चों की, तो बच्चों की हौसला अफजाई करना क्यों ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे तालीमी उमूर में दिलचस्पी को यकीनी बनाएं, तो डेफिनेटली हमें उनको सपोर्ट करना है, उनको इनकरेज करना है और उनका हौसला बढ़ाना है। अब ये किस तरह से हो सकता है, इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जिन बच्चों की हम हौसला अफजाई नहीं करते, जिनको सपोर्ट नहीं करते, जिनको इनकरेज नहीं करते, उन पर क्या असरात मुरतब होते हैं, उनकी पर्सनालिटी किस तरह से शैटर हो जाती है, या उनके जहन में कौन कौन सी कन्फ्यूजन जो हैं वो जन्म लेती हैं। इस पर अब हम अपने तीनों मेहमानों से बात करेंगे। मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के हवाले से कि जिनको हम अप्रिशिएट नहीं करते, जिनके अगर 80% भी मार्क्स आ गए हैं, लेकिन उसके साथ जो उसका कंपेटिटर है, जो उसका दोस्त है, जो उसके क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो 90% मार्क्स लेके एक पोजीशन होल्डर बन जाता है और हमारा बच्चा पोजीशन से महरूम है। हम उसकी हौसला अफजाई नहीं करते, बल्कि उसके साथ डांट डपट करते, तुम तो कुछ कर नहीं सकते, तुमसे नहीं होगा, देखो वो कितने अच्छे मार्क्स ले गया, हम तुम पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन तुम हमें एज ए रिवॉर्ड कुछ नहीं दे रहे, तुम इन रिटर्न कुछ नहीं दे पा रहे हो। ये अल्फाज, ये एटीट्यूड उस बच्चे पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है? बड़ी खूबसूरत बात की है आपने। असल में जो हौसला अफजाई है क्या चीज़, जो आपने पहले अपने ब्रेक से पहले बात की थी, हौसला अफजाई है किसी की तारीफ़ करना, और तारीफ़ भी ऐसे करना कि सादे अल्फाज में और उसको समझ आए। और अब आप देखें कि जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो वो आप पे खुश होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप तनकीद करते हैं, एक तारीफ़ ऐसे भी होती है कि तारीफ़ में बीच में मनफी बात कर देना, तो बजाय तारीफ़ के उस बेचारे का तंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो एक तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। अगर तारीफ़ के अंदर तनकीद डाल देंगे तो फिर वो तारीफ़ नहीं बनेगी, वो हौसला अफजाई उसे नहीं कहेंगे। हम तो तारीफ़ भी नहीं करते, सिर्फ तनकीद ही करते हैं। हाँ जी, तो कोशिश ये करनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने की कि जो हौसला अफजाई है, इसके अंदर किसी की तारीफ़ करने से उस बच्चे के अंदर या बच्ची के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अब आप एमफिल कर लें, पीएचडी कर लें, डिग्री, दुनिया की तमाम डिग्रीज कर लें, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अब आप माशाल्लाह बैठी हैं, मेरी कोलीग्स ये बैठे हैं, लोग ये बोल रहे हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो इनका नॉलेज है वो उसको अपने आप को वो बता रहे हैं। तो एक होता है एसिड नॉलेज होता है, एक होता है टेस्टेड नॉलेज। तो एसिड नॉलेज ये होता है आप किताबों से पढ़ते हैं, आप उसको रटा लगाएं, उसको देख की किताब पढ़ी। जो टेस्टेड नॉलेज होता है वो जैसे आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं और सामीन हमारी सुन रहे होंगे और वो जो है प्रिजर्व करेंगे, तो ये टेस्टेड नॉलेज है। तो कॉन्फिडेंस जो है बच्चे में तभी आएगा जब आप उसकी तारीफ करें। इस चीज़ पे बादर ना हो, ना जाएं आप। अगर उसने अच्छे मार्क्स नहीं लिए तो फिर भी आप उसकी तारीफ करें कि जी बेटा कोई बात नहीं, आप इस दफ़ा आपने अच्छे नहीं लिए लेकिन ये पहले से बहुत अच्छे हैं, सही, और इससे आप बेहतर कर सकते हो। और एक और, मैं तो अपने बच्चों की अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जी ज़रूर कीजिए। उसमें ये है कि जब मेरा बेटी या बेटा कोई भी टेस्ट लेता है, अभी मेरा एक बेटा 10th क्लास में है तो अकेडमी में आता है, उसको मैंने कहा है कि जी अगर 90-30 या 28-30 आपके मार्क्स होंगे तो आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे। तो वो एक तो तारीफ मिलती है, एक थोड़ा लालच मिल जाता है। तो वो एक करेज से फिर उसकी तारीफ करनी, फिर मैं उसकी जो एकेडमी में फ़ोन करता हूँ उसकी टीचर को कहता हूँ कि ये घर में पढ़ता है, ये तो बहुत अच्छा है, आप भी इसको मोटिवेट करें।
तो टीचर और पेरेंट्स दोनों का जो रिश्ता है उससे बच्चे की जो हौसला अफजाई में बड़ा निखार आता है, बिल्कुल आता है। और जब आपके बच्चा इस पोजीशन में आ जाता है फिर उसे कोई मसला नहीं होता डेफिनेटली। और अगर इसमें से कोई लैक कर रहा है तो यकीनन उस बच्चे की पर्सनैलिटी पर बुरा असर पड़ेगा। प्रोफेसर डॉक्टर अदनान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, देखते हैं क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बेट मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि देखिए सबसे पहले हमारे तालीमी निज़ाम में ये खराबी, मैंने बड़े बड़े स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये जो चंद बच्चों को आगे बिठाकर जो काबिल होते हैं उन्हीं को पढ़ाते हैं, हालांकि तालीम की जरूरत अगर देखा जाए तो उनको होती है जो कमजोर। और फिर आप ग्रुपिंग कर दें कि एक काबिल बच्चा, एक दरमियाना और एक कमजोर बच्चा, उसको कहें कि आप दोनों ने इसकी लुक आफ्टर करनी है, काम चेक करना है। बस वो क्रीम को ले आते हैं और क्रीम जो है वो रटी रटाई होती है। प्रैक्टिकल में इवन ये होता है कि ये हमारे काबिल बच्चे, ये काबिल नहीं है, उनको नंबर दिलवा कर बाद में वो पता नहीं इतने लोग गोल्ड मेडल लेते कहाँ वो चले जाते, कहीं नजर तो आए, इतनी इतनी पोजीशनें लेते हैं। उसकी वजह यही होती है कि काबिलियत कोई नहीं होती, रट्टा सिस्टम होता है, एक सवाल को 100 दफा रटा दिया, ना वो बुक पढ़ाते हैं, ना उनका डिक्टेशन अच्छा होता है, और उनसे बात करो तो कहते हैं चॉइस पर छोड़ा। हाउ कैन इट पॉसिबल कि आपके 100 में से 90 नंबर आ रहे हैं, चॉइस तो रही नहीं। हमारे दौर में अगर 60 नंबर हम ले लें तो बड़ा तीर मारते थे हम। ये सही है। अब नंबर इतने ज्यादा है लेकिन क्वालिटी कोई आपको नजर ही नहीं आ रही। वो एक रैंकिंग चली हुई है स्कूलों का, हमारे इतने ए ग्रेड है, वो ए ग्रेड बच्चे जाते कहाँ हैं? 2 साल बाद, वही 2 साल बाद इंटर करेंगे ना जिन्होंने मैट्रिक किया है, वो इंटर में उनकी 10वीं पोजीशन भी नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया कि वो इतने गिर गए, और फिर ग्रुपिंग हो जाती है इंटर में। तो आपको पता है कोई फिजिक्स मैथ में चला जाता है, कोई बायोलॉजी ले लेता है, कोई आईकॉम कर लेता है, तो वो तो और तादाद कम हो जाती है। तो हमारे यहाँ जो है सबसे पहले एग्जाम्स का सिस्टम ठीक किया जाए और दूसरे कमजोर बच्चों को आगे लाया जाए, जो लायक है उनकी जिम्मेदारी लगाई जाए कि आपने टीचर का बोझ भी कम हो जाएगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप सजेशन दे रहे हैं, लेकिन अक्सर औकात ऐसा देखने में भी आता है, अगर टीचर ये कहें कि जो लायक बच्चे हैं वो नालायक बच्चों को, या जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको थोड़ा सपोर्ट करें, उनकी हेल्प आउट करें, तो वहाँ पेरेंट्स जो हैं ये कंप्लेन करते दिखाई देते हैं कि हमारे बच्चों को एक्स्ट्रा बर्डनाइज कर दिया जा रहा है, हमारे बच्चे सीखने जा रहे हैं, दूसरों को पढ़ाने नहीं जा रहे। उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे? असल में बात ये जो माँ बाप की वजह से तो खराबी हुई। हमारे दौर में कहते थे हड्डियां हमारी हैं, खाल आपकी है। अभी जो वालिदैन पहुंच जाते हैं टीचरों के पास झगड़ा करने, भाई हमारा बच्चा है, हम रूहानी माँ बाप है, हम अपने बच्चे पर कैसे जुल्म कर सकते हैं? अगर हमने उसको कोई जिम्मेदारी दी है तो जब बच्चा किसी को पढ़ाता है ना तो इसका मकसद है कि वो खुद सीख रहा होता है। आप अपने लिए पढ़ते तो आपको कुछ नहीं आता। जब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, उनके सामने जाकर मैं खाली हाथ ना रह जाऊं, तो मैं किताब खोल के जाता हूँ। और मेरे टीचर कहते थे कि काबिल जो शागिर्द वो है जो अपने उस्ताद को भी किताबें खुलवा दे, कि अगले दिन टीचर जाए कि मैं पढ़ के जाऊं, बच्चे जो है मुझसे पूछे तो मैं ये ना कहूं कि कल मैं बताऊंगा। तो हमारे यहाँ जो वालिदैन कसूर कर रहे हैं और टीचर कसूर कर रहे हैं कि जो टीचर अच्छा पढ़ाने वाला होता है उसको प्रिंसिपल रोकता है, वो खुद ब खुद जेलस होने लगते हैं कि ये क्यों अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनकी रिपोर्ट क्यों अच्छी। एक SER का चक्कर चल जाता है, फिर उधर ग्रुपिंग हो जाती है। तो ये सब हमें रोकने के लिए एक टीम वर्क बनाना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर से हमारी फर्दर मीटिंग हो। जो टीचर पढ़ाना नहीं चाहते, ठीक है, जब फील्ड में बंदा आता है तो नहीं होता, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, उनको बताया नहीं जाता। और BEd MSc तो मस्ट कर दें। उससे मैंने देखा है BEd MSc करने के बाद बंदे में ना थोड़ी सूझबूझ आ जाती है। ये तो नहीं कहते कि क्वालिफाइड हो जाता है, लेकिन ये पता चल जाता है कि किस तरह से एक्सप्लेन करना है और बच्चे की सतह पर जाके पढ़ाएं। बिल्कुल, बच्चे जो है बच्चे की सतह पे जाके पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी सजेशन डॉक्टर प्रोफेसर अदनान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने इतनी अच्छी पार्टिसिपेट किया, इतनी अच्छी तरह से, और इतने ज़्यादा जो है वो इनकरेज किया उन पेरेंट्स को, उन टीचर्स को जो अपने बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। डॉक्टर साहिबा, थोड़ा सा अगर इसी बात को लेकर चलें, क्योंकि हम ये जान रहे थे कि हम उन बच्चों के हवाले से देखें कि उनकी पर्सनालिटी पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है, उनकी ज़हनी सलाहियतें किस तरह से मान पड़ जाती हैं जिन बच्चों को स्नब किया जाता है, जिनको डिस्करेज किया जाता है। तो प्रोफेसर साहब ने जो बात की, मैं चाहती थोड़ा सा हमको इस डिटेल जो है वो डिस्कस करें कि वो बच्चे जो देखते हैं कि हमारे से आगे हमारी क्लास के कुछ बच्चों को बिठाया गया है क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे हैं, टीचर का जोर भी उन्हीं पे है, टीचर ज़्यादा फोकस कर रहा है, प्यार भी कर रहा है, हमें निगलेक्ट किया जा रहा है, हमें उस तरह से समझाया नहीं जा रहा। अब हम घर जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हमारे साथ ऐसा ही एटीट्यूड देखने को मिल रहा है कि बेटा तुमसे तो कुछ होगा नहीं, तुम रहने दो, तुम पढ़ के क्या करोगे, तुमने तो अच्छे मार्क्स नहीं लिए, फलां को देखो।
اب جب ایسا ایک بچہ فیل کر رہا ہے, یہ سب چیزیں اس کے سامنے ہو رہی ہیں, وہ ان چیزوں سے گزر رہا ہے, اس کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کے کتنے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ کسی نہ کسی ڈس آرڈر کا شکار ہو جائے, یا خدا نہ خواستہ وہ اپنے آپ کو شٹر کر لے, اپنے آپ کو انکلوز کر لے, اپنی پرسنالٹی کو کھولنے کا موقع ہی نہ دے. بالکل, یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ اب تو میٹرک کے بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں, اسٹریس کا شکار ہو رہے ہیں, انگزائٹی ان میں بہت چھوٹی عمر میں بڑھتی جا رہی ہے, سوسائڈل اٹیمپٹس بہت چھوٹی ایج میں ہو رہی ہیں کہ پیرنٹس نے ذرا سا کچھ کہہ دیا تو وہ سوسائڈ کی طرف چلے گئے, گاڈ فاربڈ. یہاں پہ جو سب سے ضروری چیز ہے وہ آتی ہے پیرنٹل سکلز. اگر پیرنٹس جو ہیں ان کو یہ تو پتہ ہے کہ ہم نے بچوں کو کیا کھلانا ہے, کیا پلانا ہے, یا اس پروڈکٹ کی ہم نے فوڈ دینی ہے, یا اس پروڈکٹ کی ہم نے ملک دینا ہے, تو ان کو بچوں کی پرسنالٹی کو جاننے کے لیے, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ سائیکولوجیکل کورسز کرنے چاہیے, کچھ کاؤنسلنگ سیشنز خود, کاؤنسلنگ ٹریننگز خود لینی چاہیے, کیونکہ اب ایسی ٹریننگز آ چکی ہیں. میں نے پہلے بھی پروگرام میں ایک دفعہ مینشن کیا تھا کہ اب کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے اگر پیرنٹل سکلز ہی تھوڑے پالش ہو جائیں. سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر پیرنٹس کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لینا چاہیے کہ ہر جو بچہ ہوتا ہے وہ جینیس ہوتا ہے, کوئی بھی بچہ نالائق نہیں ہوتا. وہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ میاں نے اس کو جینیس ہی بنایا ہوتا ہے. اس میں صرف ہوتا یہ ہے کہ اگر پیرنٹس کو تھوڑا سا کیپیبل کر دیا جائے تو اس میں اس کی جو بچے کی ویژوائزیشن اور امیجنیشن, اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے جو کام کرنا پڑے گا, وہ ان کو سیکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ نہیں سیکھتے تو آف کورس اس میں وہی بات ہے کہ اس میں ڈر, خوف, اس میں جیسے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بیڈ ویٹنگ کی ان میں ڈیولپ ہو جاتی ہے, یا وہ نیل بائٹنگ کی عادت اس میں. تو یہ جتنے ہیبٹس جو ہیں یہ ڈیولپ ہوتی ہیں, یہ بیہیویئر پیٹرنز ہوتے ہیں کہ یہ, اور پھر وہی بات ہے کہ ایک جھوٹ بولا پھر دوسرا جھوٹ بولا, اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ جتنی نیگیٹیوٹیز ہیں. اور سب سے ضروری بات ایک اور یہ کہ مارکس پہ ہی کیوں فوکس کیا جاتا ہے. پیرنٹس کو یہ بھی چیز بھی ویلیو کرنی چاہیے بچے میں کہ کیا ہم بچے کو محبت کرنا سکھا رہے ہیں, ہم اپنے بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ وہ اپنی چیز کو دوسرے کے, اپنے دوست کے ساتھ, فرینڈ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے, نہیں کر رہا, بیہیویئر کیا ہے, کیا وہ ریلیجیس جو ہے اور کلچرل ویلیوز سے ہم آہنگ ہے یا نہیں. آپ اسے کنٹینیو کریں گے. مسز ناصر نے ہمیں جوائن کیا, دیکھتے ہیں وہ کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم مسز ناصر. وعلیکم السلام. آپ کا ٹاپک آج کا بہت اچھا ہے, مجھے بہت اچھا ہوتا ہے کہ ایسے ٹاپکس ہوئے ہیں. باقی تو ہم لوگ ہر چیز پہ ڈسکس کرتے ہیں, جو مین ہمارا احساس ہے اس پہ ہم بات ہی نہیں کرتے. تو یہ جو آج آپ کا ٹاپک تھا, اس پہ یہ جیسے بچوں کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, مطلب یہ ہفتے میں مطلب 2 دن تو اب وہ ریگولر ہو رہے ہوتے ہیں, تو 2 دن انہوں نے آن لائن کرنا ہوتا ہے. اس پہ ان کا یہی ہوتا ہے, مجھے تو یہ ایشو تھا جو بچوں کی ہماری رائٹنگ سپیڈز تھی وہ سارا کچھ, ویسے ہی بچے ہمارے آج کل رائٹنگ سے پیچھے ہو رہے ہیں. تو آن لائن ان کو کام کرنے میں تو بہت ایزی وے لگتا ہے کہ کیا اور 2 دن چلا گیا. اور پھر جیسے آج کل اسکول کا سسٹم چل رہا ہے, ایک دن آتا ہے ایک دن آف ہو جاتا ہے. تو اس میں تو یہی سجیشن گورنمنٹ کو بھی کہتی ہوں, یا جیسے بھی عام ہمارے ادارے ہیں ان کو یہی کرنا چاہیے کہ آپ ٹائمنگ کم کر دیں, لیکن بچے کو ریگولر تو کرے نا. وہ تو وہی جو وہ 2 گروپ, اے گروپ اور بی گروپ صبح اور ایک دوسرے دن بلاتے ہیں, اس کو اے گروپ کو صبح بلا لیں, دوسرے کو وہ 11 بجے تک آف کر کے 12 بجے سٹارٹ کر لیں. صحیح, مطلب تاکہ بچوں کی ایکٹیویٹیز ریگولرائز ہوں. بالکل, بہت اچھی. ایک دن وہ جاتے ہیں اور دوسرے دن وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. تھرڈ ڈے پھر جو وہ کیا ہوتا ہے اس میں وہ تو کنفیوز ہی رہ گئے ہیں. اس میں بچے بھی کنفیوز, پیرنٹس بھی کنفیوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے مسز ناصر, بہت شکریہ پارٹیسپیٹ کرنے کا, اور آپ نے جو سجیشن دی ہے وہ آج کل کی روٹین کے حوالے سے ڈیفینیٹلی کووڈ کی سچویشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن کلاسز, جب ڈسٹینٹ لرننگ کا کانسیپٹ آیا تو ہمارے بچوں کو بہت ساری مشکلات دیکھنے کو ملی. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ الٹرنیٹیو ڈیز پر ان کو جانا ہے اسکول, اور وہ بہت ساری کمپلیکیشنز کا سبب بن رہا ہے کہ ایک دن بچہ 10 بجے اٹھتا ہے, ایک دن بچے کو 8 بجے اٹھنا ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے ضرور ہم ان ڈیٹیل کبھی گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ مختلف سجیشنز کس طرح سے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر میمونہ, آپ کی جو بات چل رہی تھی, میں چاہوں گی اسی کو ہم جو ہے دوبارہ ڈسکس کریں کہ جو بچے یہ سب فیس کر رہے ہیں کہ ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا, ان کو ایک تھپکی نہیں دی جا رہی. ہر عمر میں ہم جیسا پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک تھپکی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بتائیں یہ تھپکی کی ضرورت ہوتی کیوں ہے, اس سے ہمارے ذہن میں کون سے پیٹرنز ڈیولپ ہوتے ہیں؟ دیکھیں, جو ٹچ ہوتا ہے نا, جیسے ماں کا ٹچ ہوتا ہے یا باپ کا ٹچ ہوتا ہے, کہ اگر مدر نے بچے کو تھوڑا ہگ کر لیا یا فادر نے ہگ کر لیا تو اس سے ہیپی ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آکسیٹوسن جو لو ہارمون ہے وہ ایک ٹچ سے, اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ہارمونس ہیں. تو میڈیکلی یہ چیزیں پروون ہے کہ ہلکا سا ایک ہاتھ رکھ لیا, کسی بیمار کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا,
تو اس سے وہ بڑا اچھا فیل کرے گا. تو یہ بایولوجیکل فیکٹس ہیں, فزیولوجیکل فیکٹس ہیں. تو جب اپریسیشن ملتی ہے تو نہ صرف ان ہیپی ہارمونس میں اضافہ ہوتا ہے, تو وہی بات ہے کہ اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ بچے کی میں بات کر رہی تھی تخلیقی صلاحیتوں کو ہم نے ابھارنا ہے. صرف اس بات پہ فوکس نہیں کرنا کہ صرف اچھا مارکس لے آؤ, بس مارکس لے آؤ, بٹ 100 آؤٹ آف 100 لے آؤ. یہ چیز امپورٹنٹ اتنی نہیں ہے, کیونکہ آگے جا کے ان لانگ رن جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں, اور جو جن میں ایموشنل انٹیلیجنس ایک چیز ہوتی ہے, جو جن بچوں میں وہ زیادہ ہوتی ہے, میں ایکسپلین کرتی ہوں کیا ہے. وہ جو بیک بینچرز ہوتے ہیں وہ آگے جا کے بہت اپنے اپنے بزنس چلا رہے ہوتے ہیں یا زندگی میں بہت زیادہ کیونکہ ان کے اندر ایک ارج ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے, ہم نے بھی سامنے آنا ہے, ہم نے بھی ان سے آگے جانا ہے. اس کے حوالے سے ہم جو ہے ضرور گفتگو کریں گے. ناظرین, ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, مزید سولوشنز اور سجیشن ڈسکس کرتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. حوصلہ افزائی سے بچوں کی تعلیمی امور میں دلچسپی یقینی بن جاتی ہے, اس لیے کتنا ضروری ہے کہ بچوں کو انکریج کیا جائے, سپورٹ کیا جائے, اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے پیرنٹس نے کیا کرنا ہے, ٹیچرز نے کیا کرنا ہے, اس حوالے سے کیا سجیشنز ہیں, کیا سولوشنز ہیں, تینوں مہمانوں سے جانیں گے. مصباح سے بات کریں گے. مصباح, اب تک جتنی بھی ڈسکشن ہوئی اس میں ہم نے دو چیزیں ڈسکس کی. ایک تو یہ کہ وہ والدین جو اپریشیٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو, انکریج کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی ان کے بچے اچھے سے اپیئر ہوتے ہیں یا اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ والدین جو اپنے بچوں کو انکریج نہیں کرتے تو بچوں پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اچھا, کچھ والدین کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ ہمارا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہم اگر بچے پہ تنقید کر رہے ہیں یا اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں, بیسیکلی پیچھے اس کے صرف اور صرف ایک ہی ہمارا مقصد ہوتا ہے, ایک ہی پرپس ہوتا ہے کہ بچہ کچھ کر دکھائے. اس لیے ہم تھوڑا سا لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں, تھوڑا سا دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر دیتے ہیں اس کو, تھوڑا سا اس کو جو ہے ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا آپ کے نزدیک یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ ابھی میں ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی پیاری بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ والدین آخر مارکس پہ ہی کیوں فوکس کرتے ہیں. ہر بچہ جو ہے وہ گاڈ گفٹڈ سکلز کا حامل ہوتا ہے. ہر بچے کا پوٹینشیل, اس کی سکلز, اس کی کیپیبلٹیز ڈفرینٹ ہے دوسرے بچے سے. صرف مارکس لینا کوئی کوالٹی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں اگر کوئی بچہ بہت اچھا پلیئر بن سکتا ہے, کوئی بچہ بہت اچھا آرٹسٹ بن سکتا ہے, ہمیں ان چیزوں کو بھی ساتھ ہی لے کے چلنا ہے, صرف مارکس پہ فوکس نہیں کرنا. اور ابھی جیسے آپ نے بڑی پیاری سے ایک بات کی تھی کہ ہمیں سجیشنز کیا ہیں, ان پیرنٹس کا موٹو تو یہی ہے کہ بچے کو اچھے راستے پہ لایا جائے, لیکن اس کا ایک طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتا ہے کہ نرمی سے. اگر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ سارے لوگ آپ سے دور چلے جاتے. نرمی اور محبت, ایسے الفاظ, خوبصورت الفاظ ہر دل پر اثر کرتے ہیں, اور بچہ تو معصوم ہے, اس پہ کیسے اثر نہیں کریں گے. بالکل, ماں باپ کے خوبصورت الفاظ بچے کو ایک شائننگ سٹار بناتے ہیں. اور اگر اسی بچے کو اگر ہر وقت ایسے جملے بولے جائیں کہ تم کسی قابل نہیں ہو, تم کچھ نہیں کر سکتے, تو وہ بچہ اتنا ڈسکریج ہو جاتا ہے اور وہ انٹروورٹ ہو جاتا ہے, اور اس کی جو اپنی صلاحیتیں ہیں ان کو بھی نکھار اس میں نہیں پیدا آ سکتا. بالکل. اور ابھی ایک مجھے بڑا اچھا پوائنٹ یاد آ رہا تھا جب ڈاکٹر عدنان صاحب نے وہ ایجوکیشن سسٹم کی بات کی تھی, تو ہم نے ایک ریسرچ کی تھی when I was in یونیورسٹی, تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ جو کریمنلز کی ہم نے ان کی ہسٹری لی تھی, اور موسٹ آف دا کریمنلز کا وہ کیوں اس سائڈ پہ آئے تھے, ان کی کازز کیا تھی کہ انہوں نے کیوں کسی بھی سائڈ کے کریمنلز سے, ضروری نہیں کہ کوئی ایک اسپیسیفک فیلڈ تھی, ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں بچپن میں کہیں نہ کہیں کسی نے کچھ ایسے الفاظ کہے ہوئے تھے کہ جو آگے آ کے انہوں نے ایز اے پروٹیسٹ یا ریونج کے طور پہ اپنے آپ کو, اپنی زندگیوں کو خراب کیا. اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, جیسے ایجوکیشن سسٹم کی ڈاکٹر عدنان صاحب نے بات کی تھی, اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ سجیشن اپنے پوائنٹ آف ویو سے پہنچانا چاہتی ہوں کہ اگر ہم فیل کی جگہ ٹرائی اگین کا لفظ لکھیں. بالکل, فیل کا لفظ جو ہے وہ ہر کسی کے لیے برا محسوس کیا جاتا ہے, ان پلیزنٹ ہے, وہ اس کے اثرات بھی ایز اے فیلئر ہی آتے ہیں. لوزر, فیلئر,
दैट आर नॉट गुड थिंग्स, आप देखें उसको ट्राई अगेन कह दें। इसी तरह जो हमारा ये थर्ड डिवीजन है, हम उनको पास कैटेगरी में तो रखते हैं, लेकिन जब जॉब की कोई भी वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट आती है तो लिखा आता है कि हायर एजुकेशन कमीशन के लिए आगे एडमिशन के लिए थर्ड डिवीजन वाले अप्लाई ना करें, तो फिर उनको पास कैटेगरी में क्यों लेकर आए हैं? ये उनकी क्या डिस्करेजमेंट। और हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद रमजान साहब ओकाड़ा से हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं वो क्या सजेशन देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रमजान साहब। कॉल ड्रॉप हो गई। रमजान साहब प्लीज़ दोबारा जो है वो कॉल करें और अपनी सजेशन से हमें ज़रूर आगाह करें। कंटिन्यू करते हैं। जी बिल्कुल। तो थर्ड डिवीजन वाले एक तो वो पास कैटेगरी में आ गए, थोड़े से मार्क्स के डिफरेंस से वो आए हैं सेकंड डिवीजन के बजाय थर्ड डिवीजन, और हर जगह उन्हें डिस्करेज किया जाता है कि वो जॉब के लिए भी अप्लाई ना करें, एलिजिबल नहीं है, और आगे फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए भी एडमिशन के लिए अप्लाई ना करें। तो इसमें थोड़ी सी चेंज हमें करना चाहिए। सही बात है, वही आगे की क्रीम ही उठानी है यहाँ पे। बिल्कुल, अगर वही उठानी है तो फिर उनको वो तो हर जगह डिस्करेज ही होंगे, तो उनके बारे में भी तो हमें सोचना है ना। और जैसे अभी डॉक्टर अदनान साहब ने कहा था कि हमें ग्रुप्स कर देने चाहिए, और वैसे भी अब तो बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे हुआ है कि बैक बेंचेस को भी हम लोग शफल करते रहते हैं, आगे पीछे शिफ्ट्स। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ उनको ही दी जाती है इंकरेजमेंट, लेकिन इसमें टीचर का बहुत रोल है। जैसे आपने पेरेंट्स के रोल की बात की, इसी तरह टीचर्स का भी बहुत रोल है कि आप देखें कि एक बच्चा किसी सब्जेक्ट से उससे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगता है, उसको वो ज़्यादा अच्छा समझ आता है सिर्फ टीचर के रोल की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही। और कोई उसका फेवरेट सब्जेक्ट होता है और वो उससे बिल्कुल हट जाता है क्योंकि उसका टीचर उसको पसंद नहीं है। यहाँ पे टीचर्स के रोल की अहमियत को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। मलिक साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? एक टीचर किस तरह से जो है वो बच्चे की पर्सनैलिटी को निखार भी सकता है, खुदा न खास्ता उसको स्नब करके, उसको डरा के, उसको डिस्करेज करके उसमें बहुत सारी तख्लीकी सलाहियतों को रोक भी सकता है। इसमें इसी तरह जिस तरह मैंने स्टार्ट में इंट्रो में कहा था जी कि टीचर के एक स्टार के लिए बच्चा जो है ना वो तड़प रहा होता है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ टीचर का रोल नहीं है, पेरेंट्स का ज़्यादा समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि टीचर में जो क्लास में तो 30 बच्चे हैं, बाज़ का 40 बच्चे भी होते हैं, तो वो हर एक के साथ इक्वली नहीं ट्रीट कर सकता। अच्छा, घर में क्या होता है, हमारे 2 बच्चे हैं, 3 हैं, 4 होंगे, अगर कम है, तो उसमें ये है कि पेरेंट्स का क्या रोल है। पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों के अंदर जो तख्लीक की सलाहियतें पैदा करने के लिए, उजागर करने के लिए, उसकी हौसला अफजाई के लिए उसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। अगर वालिद है तो वो अपनी जॉब से फारिग आता है, खाना खा के, उसके बाद शाम को थोड़ा टाइम दे। अब आप देखें ना, जिस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ्लो है, हम जनाब सोशल मीडिया पे आ गए, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, ऐसे ही है। तो उसमें ये होता है कि हर बच्चा अपना, पेरेंट्स अपने, माँ अपने कमरे में बैठी है, तो बच्चे की में कैसी उसके अंदर जो क्रिएटिविटी कैसे नहीं आ सकती। तो इसलिए एक तो है कि प्रॉपर उनको टाइम दें और उसका स्कूल का पूछे, उसके साथ गपशप करें। मैं कह रहा हूँ सारा दिन आप सोशल मीडिया यूज़ करें, लेकिन एक टाइम तय कर लें कि जी खाने के बाद हम सारी फैमिली ने मोबाइल साइड पे रख देने और हमने कम से कम 1 घंटा आपस की गपशप करनी है। और गपशप क्या होनी है, बीवी की हौसला अफजाई कर लें, जैसे आप लोगों ने कहा जी आपने खाना अच्छा बनाया, आपकी क्या घर के मामूलात थे, कौन आया कौन गया। बेटी से पूछें, अगर वो यूनिवर्सिटी की है, कॉलेज है, उसने क्या किया, बेटे से पूछे। तो एक तो आपका कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए बच्चे के अंदर। जब आपका कम्युनिकेशन जब गैप बन गया, देन आपका बच्चा आपके हाथ से निकल गया। तो जहाँ टीचर की बात है, टीचर को ये देखना चाहिए कि पेरेंट्स के साथ जुड़ के रहे। अगर बच्चा एक कहीं अदर एक्टिविटीज़ में जा रहा है तो वो फौरन पेरेंट के साथ कनेक्ट, ताकि ये होगा कि वो बच्चा किसी बेराह रवि की जाने की बजाय वो उसमें चला जाएगा। दूसरी बात ये है कि हम जब वो बात आई है कि जी नंबर्स की बात करते हैं, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि हमारे एक्सपीरियंस की बात है कि जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं ना, वो बेचारों को अक्सर कोई जॉब भी नहीं मिलती। नंबर तो उन्होंने ले लिए, लेकिन जो आपके सोसाइटी में, आपकी गवर्नमेंट में 80% जो लोग बड़े अच्छे ओहदों पे पहुंचे, इवन के साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े नाम उन्होंने कमाए, पोजीशन होल्डर्स नहीं है आपके वो पोजीशन होल्डर नहीं है। तो उनके अंदर क्या था कि पेरेंट्स ने और टीचर्स ने कॉन्फिडेंस पैदा किया था। और कॉन्फिडेंस होना जो है वो किससे मिलता है, आप बच्चे की तारीफ करें, आप उसकी हौसला अफजाई करें। जिस तरह मेरी कुलीग ने बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान का हवाला दिया, तो एक ज़हन में मेरे आ रही है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब आप छोटों पे रहम नहीं करते, शफकत नहीं करते, तो आप पे भी रहम नहीं किया जा सकता। अब आप देखें, जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद मदीना शरीफ की गली में फिरते थे, कोई छोटा बच्चा मिलता,
تو اس کے سر پہ دست شفقت رکھتے بالکل اور اس کو پیار کرتے، ایک طرح کی اس کی حوصلہ افزائی تھی، بالکل، تو اس کی تعریف ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح ہمیں چونکہ بینگ اسلام ہمیں ان کو بھی فالو کرنا ہے، اپنے قرآن پاک کو بھی فالو کرنا ہے، اور ٹیچر کو چاہیے کہ وہ جتنے تک بچے کو کلاس میں بٹھا کے یہ بالکل نہ کرے، الگ نہ کرے، جس طرح آپ نے سوال کیا کہ جی جو نالائق بچے الگ کر دیں اور لائق بچے الگ کر دیں، نہیں، لائق بچوں کو ان کے ساتھ دوستی، پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ کہیں کہ جی ہمیشہ دوستی کرو تو لائق بچے کے ساتھ۔ صحیح، کنٹینیو کریں گے۔ جیلم سے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، نوشروان جی، کیا کہنا چاہیں گے نوشروان؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے گا۔ میں آپ کا پروگرام ابھی سن رہا ہوں، بہت اچھا پروگرام ہے، اس میں بہت بچوں کی معلومات، بچوں کی حوصلہ افزائی کے بارے میں جو آپ نے پروگرام چلایا وہ بہت اچھا جا رہا ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروگرام کی تعریف کرنے کا اور ٹاپک کے حوالے سے بات کرنے کا، اس پر اپریشیٹ کرنے کا۔ نوشروان آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، شکریہ ادا کریں گے۔ ناظرین، ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو حوصلہ افزائی کیوں ضروری ہے اس کے حوالے سے بھی جانیں گے، اور جن لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی ان کے حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ ضرور گفتگو کریں گے۔ ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بریک نہیں ہے تو ہم ڈاکٹر میمونہ سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر میمونہ، اب جب یہ بات آتی ہے کہ حوصلہ افزائی کیوں کی جائے یا جن کی نہیں ہو رہی ان کی ذہنی صلاحیتیں کس طرح سے مان پڑ رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی تھی کہ میں پوچھوں کہ کیا جو ہم ایک کلاس کا اگر ماحول دیکھتے ہیں، ایک جو ہے وہ رو کی بات کرتے ہیں کہ فرنٹ رو میں بچے جو ہیں وہ 90% مارکس والے ہیں، بیک بینچز جو ہیں وہ 80% یا 70% مارکس والے ہیں، مائنڈ سیٹ تو ایک ہی چل رہا ہے، ایک ہی ٹیچر ہے، وہی اپنا لیکچر ڈیلیور کرے، تو پھر کیوں کیٹیگرائز ہو جاتے ہیں؟ پھر ہم بھی اسی طرح سے بچوں کو سٹینڈرڈائز کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہمارے معیار پہ پورا آیا، 90% ہمارا معیار ہے، 99% ہمارا معیار ہے۔ بچے کے اندر کوالٹیز ہیں نہیں ہے، کیپیسٹی ہے نہیں ہے، وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، کانسیپٹ بیسڈ لرننگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، یہ سب چیزیں چھوڑ دیں، کیا وہ اچھا شہری بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، اچھا انسان تو نہیں بنے گا، بھلے کسی طرح کھینچ کے وہ مارکس اچھے لے، لیکن اچھا انسان اس کے لیے بننا زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پھر رسپانسبلٹی آ جاتی ہے ٹیچرز کی۔ اب ٹیچرز کو بھی اتنا اسکلڈ ہونا چاہیے کہ ان کو بچوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، ان کو ان کے اسٹریس کو، ان کی انگزائٹی کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ اگر کسی بچے کے مارکس کم آ رہے ہیں تو اس کو اس کے ایموشنل اسٹیٹ کے مطابق کیسے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ ایک ڈسٹنکشن تو پیدا ہو گئی نا۔ بالکل، اب مجھے یاد ہے، میں اپنی پرسنل ایگزامپل دوں گی، میں میری ٹیچر تھی فارماکالوجی، ہمارا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے میڈیکل کالج میں، تو مجھے کافی مشکل لگتا تھا، تو اس میں اسٹک ہو گئی اینڈ میرا ایگزام کلیئر نہیں ہو رہا تھا فارماکالوجی میں، تو میری ٹیچر تھی، بلکہ ہیں اللہ ان کو لمبی عمر دے، پروفیسر شہناز آفتاب، لاہور میں آج کو CMS میں پڑھا رہی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان سے میں نے کچھ ٹیوشنس لینا شروع کر دی پرسنل بیسس پہ۔ تو انہوں نے وہ مجھے جو بھی چیپٹر پڑھاتی وہ کہتی ویل ڈن میمونہ، ایکسیلنٹ، یو کین ڈو اٹ، یو کین ڈو اٹ، ویل ڈن میمونہ۔ تو وہ ڈیلی بیسس پہ جب وہ مجھے پروگرام کر رہی تھی کہ تم کر سکتی ہو، تو وہ مشکل سبجیکٹ میرے لیے آسان ہوتا گیا اور میں نے وہ کلیئر کر لیا۔ اور کتنا آسان ہے کہ چند الفاظ کا سہارا لے کے ہم ایک بچے کو جو ہے اس کو ایک اپریشیشن کا ایک لفظ کہہ کے اس کو موٹیویٹ کر کے سپورٹ کر کے ہم اس کو ایک کارآمد شہری بنا سکتے ہیں۔ مزید بھی گفتگو کریں گے، ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ حوصلہ افزائی سے بچوں کے تعلیمی امور میں دلچسپی یقینی ہو جاتی ہے، کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ بریک پہ جانے سے پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ بات بتائی تھی ہمیں میمونہ نے، اپنا لائف ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ وہ سبجیکٹ جو انہیں خاصا مشکل لگتا تھا، ان کے مارکس نہیں آ پاتے تھے، انہیں ایک ٹیچر نے جو ہے ایک تھپکی دی، موٹیویٹ کیا، انکریج کیا اور صرف یہ کہا کہ میمونہ یو کین ڈو اٹ، اور پھر میمونہ نے کر دکھایا۔ اسی طرح بہت ساری ایگزامپلس ہیں اور بہت ساری
یا انفارچونیٹلی ایسی ایگزامپلس بھی ہیں کہ ٹیچر کے صرف ایک لفظ کی وجہ سے یا ایک کمپیریزن کی وجہ سے انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں کچھ ٹیچرز ایسے بھی ہیں جو کہ کمپیریزن ڈیولپ کر دیتے ہیں, جو کہ بچوں کے اندر ہی ایک ڈسٹنکشن قائم کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ بچہ جو ہے وہ کلاس میں کھڑے کر کے باقاعدہ بچوں کو ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا, اور اسی کے ساتھ اسی کا دوسرا ساتھی کھڑا کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ کتنا شائننگ سٹار ہے اور یہ کتنا برائٹ بچہ ہے, اس کو پیار بھی کیا جائے گا, اس کو فیور بھی کیا جائے گا, اور اس بچے کو کوئی نہ کوئی انسینٹیو بھی دیا جائے گا کیونکہ اس کے مارکس تھوڑے سے زیادہ ہیں. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں یا ایسا کیوں کر رہے ہیں, اس کے پیچھے ریزنز تو ہم نے جانی, ہم ایسا کرنا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا کیا ہوا یہ ایک عمل, ہمارا کہا ہوا یہ ایک لفظ اس بچے کے دل اور دماغ پہ کس طرح سے اثر کرتا ہے. انفارچونیٹلی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جہاں اسٹوڈنٹس کی جانب سے بولنگ کا کانسیپٹ ہے, وہیں ٹیچرز کی جانب سے بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹیچرز بھی بچوں کو جو ہے وہ اسی طرح سے ڈسکرمنیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے نام رکھ دیے جاتے ہیں, بعض اوقات کچھ بیڈ ورڈز ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیے جاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تو نالائق آ گیا ہے ہماری کلاس میں, یہ بونگا ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا, اس کا تو دماغ ہی کام نہیں کرتا, اس کا تو دماغ ہی پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. میمونہ انفارچونیٹلی ایسا بہت سارا جو ہے وہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے, بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے بھی ہیں, سنے بھی ہیں, پڑھے بھی ہیں, اور ہم ان سے گزر بھی رہے ہیں. کیسے چھوڑ سکتے ہیں سب کچھ کرنا؟ وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو ہر لمحہ پالش کرنا پڑے گا, بینگ اے پیرنٹ, بینگ اے ٹیچر, اور اگر آپ نے اپنی اگلی نسل کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. یہاں پہ میں ایک اور اپنی ٹیچر کی ایگزامپل دوں گی اپنی پرسنل لائف سے, کہ صرف اپریشیٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا, ساتھ یہ بھی اس چیز پہ بھی بہت زیادہ فوکس کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ بچے کی انسلٹ نہ کریں. یعنی کہ جیسے میں خود بہت سینسیٹیو ہوں, اگر مجھے کسی نے کوئی بات سمجھانی ہے, میرے پیرنٹس ہوں یا میرے ٹیچرس ہوں, اگر وہ مجھے سب کے سامنے ٹوکیں گے تو مجھے کافی برا لگتا ہے, میں کبھی نہیں بات مانوں گی ان کی, ٹھیک ہے. ہاں, ایک ہماری ٹیچر ہیں پروفیسر رکشندہ رحمان, میں ان کا نام لینا چاہوں گی. شی واز دی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ان لاہور گائنی, ان کے ساتھ میں لیبر روم میں گائنی میں کام کر رہی تھی. تو ان کی ایک بہت اچھی عادت ہے یہ کہ مجھے یعنی وہ ٹیچر صرف اس بات کی وجہ سے ہمیشہ یاد رہیں گی اور یاد رہتی ہیں کہ انہوں نے کبھی پیشنٹس کے سامنے, اب ظاہر ہم ایڈلٹ ہو گئے تو آف کورس بچہ ہو یا بڑا, ہر ایک کی یہ نیڈ ہے کہ اس کی انسلٹ نہ کی جائے. تو یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت سارے پروفیسرز ہوتے ہیں, بہت سارے ٹیچرز ہوتے ہیں ہمارے وارڈز میں, ہاسپٹلس میں, وہ بلا سوچے سمجھے انسلٹ کر دیتے ہیں کہ تم ایسے ہو, تم ویسے ہو. اب وہ میری جو ایک استاد تھیں ڈاکٹر رکشندہ, جو کہ ابھی بھی ہیں, اللہ ان کو بھی زندگی دے, انہوں نے مجھے ان کی صرف یہ بات یاد ہے کہ انہوں نے پیشنٹس کے سامنے میری کبھی انسلٹ نہیں کی, یا میرے ساتھ جتنے کولیگس تھے, ہم جونیئر ڈاکٹرس تھے, ہم بھلے جتنی مرضی مسٹیکس کر لیں, آف کورس ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی تھیں, وہ ہمیشہ ہمیں سائڈ پہ لے جا کے, دوسرے آفس میں اپنے لے جا کے یا سائڈ روم میں لے جا کے کہ بیٹا دیکھو ایسے نہیں ایسے کرنا, ایسے نہیں ایسے کرنا. تو اپریشیٹ کرنا تو ضروری ہوتا ہی ہے کہ آپ نے تعریف کر دی. اور اس میں ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اپریشیٹ کرنا صرف پڑھائی کی حد تک نہیں ہے, اس کی پرسنالٹی کو بھی آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے. کہ جیسے بچوں کو کہا جاتا ہے تمہاری تو ہائٹ کم ہے, تم موٹے ہو, تمہارے تو بال ایسے ہیں, تمہاری تو ناک موٹی ہے. اب یہ بھی اپریسیشن میں ہی آتا ہے. اب اسکول میں اگر پیرنٹس کے اسکول میں ٹیچرز کے سامنے اگر بچے کو اس طرح سنپ, اس کے کولیگس ہی سنپ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت موٹا ہے, یا تو یہ تو بہت بونگا ہے, یا جیسے مجھے یاد ہے, میں اگین اپنی ایک اور ایگزامپل دوں گی, کیونکہ جب اپنی ایگزامپلز آپ دیتے ہیں تو لوگوں کو یہ چیز یاد رہتی ہے کہ میں لاہور میں ہاؤس جاب کری تھی گائنی میں, لیبر روم میں. تو اس طرح ہماری 24 آور کالز ہوتی تھی, 30 آور کالز ہوتی تھی, یعنی بغیر کھائے پیے بغیر سوئے ہماری کنٹینیوس ڈیوٹیز ہوتی تھی. تو اس میں نماز پڑھ رہی تھی, مڈ نائٹ تھی, تو میرے کچھ سینئرز بیٹھی ہوئی تھیں. اب وہ بھی مجھے یاد ہیں کہ انہوں نے میرے بارے میں کیا کہا. میں نماز پڑھ رہی تھی تھوڑا سا سائڈ وے میں, تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ یہ جو لڑکی ہے نا بہت بونگی ہے, بہت سیدھی ہے, اس کو چلاکیاں نہیں آتی. تو میں نے وہ بات سن لی, تو میں نے بس میرے دل میں بس یہی آیا کہ مطلب انہوں نے مجھے کیوں کہا ایسے, کہ بونگا کیوں کہا, مطلب ان واٹ وے, آئی ایم اے ہارڈ ورکر. وہی بات ہے کہ اگر سپورٹیو انوائرمنٹ ہے نا ساتھ, اور یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں وہ انسان کی زندگی پہ بہت بڑا امپیکٹ چھوڑتے ہیں اور ساری زندگی کے لیے چھوڑتے ہیں. اب مجھے اپنے وہ اساتذہ بھی یاد ہیں جو مجھے جنہوں نے موٹیویٹ کیا, اپریشیٹ کیا, اور ان کے حوالے سے بھی آپ ذکر کر چکے ہیں کہ جنہوں نے ڈسکریج کیا. مصباح, تو پھر کتنا ضروری ہے ایک استاد کے لیے کہ اگر اس کے سامنے بیٹھے 30 سے 40 بچے ہیں, وہ سب کو ایک ہی آنکھ سے دیکھے اور ایک ہی لانچی سے ہانکے.
جی یہ بہت ضروری ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں ایز اے انڈیویجول اپنا رول کرنا ہے، پلے کرنا ہے. ایک جگہ پہ ہم ٹیچر ہیں اور ایک جگہ پہ ہم پیرنٹس ہیں. جیسے ملک صاحب نے کہا کہ کوالٹی ٹائم پیرنٹس کو دینا ہے. جس وقت فیملی ساتھ بیٹھی ہو تو فون گیجٹ سب کچھ کلوز ہونے چاہیے اور صرف فیملی کو ایک دوسرے سے انٹریکشن کرنا چاہیے، تبھی وہ بانڈ مضبوط ہوگا. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہر کسی کو خود پالش کرنا ہے، ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے. اس پہ میں ایک یہ ایڈ کروں گی کہ مانا کہ اس جہاں کو گلزار نہ کر سکے، مانا کہ اس جہاں کو گلزار نہ کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم. تو اپنا رول پلے کریں. جتنے لوگ بھی، جیسے اگر 30 کی کلاس ہے تو 30 میں سے کچھ تو ہمارے انکریجمنٹ سے، حوصلہ افزائی سے آگے بڑھیں گے. ہو سکتا ہے ہمارے کچھ الفاظ ان کی زندگی میں ایک موٹیویشنل رول پلے کریں. آگے جب وہ کبھی جائیں گے، جیسے ڈاکٹر صاحب اپنی اب اس لائف میں بھی اپنے ٹیچرز کو یاد کر رہی ہیں، تو یہی بچے جب آگے بڑے ہوں گے، فیوچر میں جائیں گے، تو شاید ہمیں بھی وہ دعا میں یاد رکھیں اور ہمارا بھی اس میں رول ہو، ان کی اچھی شخصیت گروم کرنے میں، ان کی کریکٹر بلڈنگ میں ہمارا بھی رول، پازیٹیو رول ہو. تو یہ حوصلہ افزائی کے جو الفاظ ہیں، صرف الفاظ بھی، ایون کہ آپ باڈی گیسچر سے، آپ باڈی لینگویج سے بھی ان کو بتاتے ہیں. آپ صرف کسی کو اسمائل دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. ایسے ہی بچہ اگر کچھ اچھا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ اس طرح نہ کر سکے کہ دوسرے بچے فیل کریں، آپ صرف اس کو ایک گیسچر شو کر دیں تو وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت ضروری ہے کہ اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے بھی بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. امتیاز ہمارے ریگولر کالر کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم امتیاز. وعلیکم السلام میم. حضرت معمول بڑا سبق آموز ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ. اور میرا خیال ہے مقصد ہمارا یہی ہے کہ دیکھتے سننے والے اس کو سمجھیں اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ٹیلنٹڈ لوگوں کے ساتھ، یا کمزور لوگ ہیں ان کے سب کے ساتھ حوصلہ افزائی والی بات کرے. حوصلہ افزائی کا مطلب یہ ہے، یہ وائٹامن ڈی، وائٹامن سی، وائٹامن ای اور جتنے بھی وائٹامن ہیں ان سب کا مجموعہ ہے. کسی کو آگے پہنچانے میں، یعنی کہ ترقی اس کو اگر کروانی ہے، اور حوصلہ شکنی سے پرہیز کرنا چاہیے. میں جب سپیریئر سائنس کالج میں انٹر میں تھا تو ہم لوگ کوئی ہنسی مذاق کر رہے تھے تو کچھ ذرا آؤٹ آف ایٹیکیٹ تھا، لیکن ہمارے جو پروفیسر صاحب تھے انہوں نے کہا یار دیکھو تم لوگ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہو، تو میں تمہیں ڈانٹ کے تمہارے ٹیلنٹ کو ضائع نہیں کروں گا یا حوصلہ شکنی نہیں کروں گا، مذاق کرو مگر ایک لمٹ میں. تو حوصلہ افزائی کرنے سے آپ یقین کریں آپ اپنے بچوں کا بھلا کرتے ہیں، آپ اپنی قوم کا بھلا کرتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ اگر کسی کو ریگریٹ کرنا ہو یا کسی کا بڑا غرق کرنا ہو تو بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگوں کی لوگ جلن اور حسد میں بیچاری حوصلہ شکنی کرتے ہیں، جو کہ گناہ کبیرہ ہے. تو حوصلہ افزائی کرنے والا بہت اچھا انسان ہوتا ہے اور سب کو چاہیے کہ حوصلہ افزائی اپنے بچوں کی کرے. اس سے اس کو ٹونک ملے گی، اس کو انرجی ملے گی اور انرجیٹک ہو کے اپنے مستقبل میں کامیاب ہوگا. بہت اچھا ٹاپک ہے اور آپ لوگ کی کاوشوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. اچھی بات لگتی ہے، روز کال کر لیتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ امتیاز پارٹیسپیٹ کرنے کا، سجیشن دینے کا اور ٹاپک کو اپریشیٹ کرنے کا. جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ حوصلہ افزائی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور اسپیشلی ان بچوں کے لیے کہ جن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے تعلیمی امور کو بہتر طریقے سے آگے لے کر چلیں اور کچھ نہ کچھ بن کے دکھائیں، کچھ کر کے دکھائیں. بعض اوقات ٹیچرز تو جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پیرنٹس کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انسیٹسفائیڈ ہی نظر آتے ہیں، وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. بے شک ان کا بچہ پوزیشن ہولڈر بھی ہے، کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ چل رہا ہوتا ہے. کیپ اٹ اپ کے ریمارکس بھی انہیں برے لگ رہے ہوتے ہیں کہ کیوں ہمارے بچے کو کیپ اٹ اپ کہا گیا، اس کو پرفیکٹ کہا جائے، اس کو کہا جائے کہ اب اس کو اور جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اپ ٹو دی مارک ہے، یہ فرسٹ پوزیشن لے کر آ گیا ہے، اس کے مارکس 98% ہیں، اب اس کو اور کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پیرنٹس کی جانب سے بھی بہت ساری کمپلینس کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے شاید ٹیچرز ایسا ایٹیٹیوڈ قائم کر لیتے ہیں کہ وہ پھر بچوں کو کسی خاطر میں ہی نہیں لاتے. ملک صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے ایسے پیرنٹس کو؟ اصل میں باز یہ ہم نے بچوں پہ کافی بات کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ بچوں کی نرسری کہاں سے نکل رہی ہے اور ان کی گروتھ، ان کی جو ہے پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے والے کون لوگ ہیں. وہ تو سینئر ہیں، ٹیچر ہیں یا پیرنٹس ہیں. کیا ہم نے اپنے آپ پہ اس چیز کو فالو کیا ہے کہ کیا ہم کسی کی تعریف کرنے میں خوش ہوتے ہیں؟ یعنی پہلے ہماری عادت ڈیولپ ہوگی، دین بچوں پہ دوبارہ اگلی بات تو بعد میں آ جائے گی. بڑی خوبصورت ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی، اپنے لائف کے وہ بڑے لوگوں کی بات کی.
اب بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کی تعریف کرنے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی، کسی کی حوصلہ افزائی کرنے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ جس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی پہلے سے زیادہ عزت کرنے لگ جاتا ہے، ایسے ہی ہے، اور جس کی آپ تنقید کرتے ہیں وہ آپ سے کترائے گا، وہ دیکھے گا ہی نہیں آپ کو۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ۔ عزت اور ذلت میرے مالک کے ہاتھ میں، میں کون ہوں کہ کس کی حوصلہ شکنی کروں، بالکل، یا کسی کا کوئی نام رکھوں، اس کی فزیکل اپیرنس پہ کوئی بات کروں۔ نام سے یاد آئے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار کسی کو جو ہے ان کے برے نام سے یہ نام بگاڑ کے نہ استعمال۔ ہم پیار سے بچوں کو سونو فلاں فلاں لکھ دیتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ آج میں یہ شاید میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، قرآن مجید کسی مکتبہ فکر کا اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں سب یہ بات کوڈ ہے ترجمے کے اندر کہ اپنے بچوں کو جو ہے ان کے اصل نام سے پکاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی اس میں ہے۔ تو ہمیں یہ کیا ہم بینگ ہم آفس میں کام کرتے ہیں، کیا ہمارے سب آرڈینیٹ جب کام کرتے ہیں ہم ان کی کام کی تعریف کرتے ہیں؟ بہت اچھا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کام بیچارے وہ کرتے ہیں، ان کا کریڈٹ ہم خود لے لیتے ہیں۔ ایسے ہی اچھا، یہاں پہ بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ملک صاحب، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ہم اگر حوصلہ افزائی کر دیں گے تو یہ بگڑ جائیں گے، پھر یہ اچھا کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جس کی آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ بلیو کریں دوسرے دن وہ وقت پہ پہلے سے زیادہ ٹائم پہ آتا ہے اور بڑی خوشی خوشی کام کرتا ہے، اور وہ اپنے باس کی تعریفیں کرنے ہٹتا ہے نہیں، حالانکہ اسی آفس کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ایسا میں نے بہت سارے ٹیچرز کو بھی کہتے سنا ہے کہ ہم بچوں کو اگر اپریشیٹ کریں گے بگڑ جائیں گے، یہ پھر اچھا کام نہیں کریں گے۔ اب ٹیچر کے حوالے سے آتے ہیں، اگر اب ٹیچر کی پرنسپل تعریف نہیں کرے گا، یہ بچوں کو بڑا ٹائم دے رہی ہے، بڑا اچھا پڑھا رہی ہے، وقت پہ آ رہی ہے، اس کا نالج خود بڑا ڈیولپ ہے، تو وہ زیادہ شوق سے ان بچوں کے ساتھ اور زیادہ محبت سے پڑھائے گی اور ان کی حوصلہ افزائی کو آگے ڈیولپ کرے گی۔ یہ بہت ضروری ہے ہم بڑوں میں کہ جب ہم تربیت والے لوگ ہیں، جو جہاں سے نرسری ہم آگے چلا رہے ہیں، جب ہم خود اس کو نہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور مثال ہے، ایک خاتون آتی ہے تو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ جو میرا ہے نا بیٹا یہ گڑ کھاتا ہے تو اس کو منع فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرماتے ہیں اچھا کل آنا، تو وہ دوبارہ آتی ہے تو عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرا وہی کویسچن ہے، تو یہ گڑ بہت کھاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا نہ کھایا کر۔ تو وہ عورت بڑی حیران ہو کے کہتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، تو یہی بات آپ کل فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے کل گڑ خود کھایا ہوا۔ سبحان اللہ، یعنی کتنا بڑا کال اور فیل کی بات ہے کہ ہم دوسرے کو تو نصیحت کرتے ہیں، اپنے پہ تعریف نہیں کرتے۔ ہماری زبانوں میں اسی لیے اثر نہیں ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم اس پہ خود عمل پیرا نہیں ہوتے۔ بالکل، جو ہم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس میں جو ہے تضاد نظر آتا ہے۔ اس کے حوالے سے مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ایک بریک کی جانب بڑھنا، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ حوصلہ افزائی کیوں ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیں اور بہترین طریقے سے اس میں دلچسپی لیں، تو اس کے لیے ہمیں ان کو موٹیویٹ کرنا ہوگا، انکریج کرنا ہوگا اور ان کو جو ہے سپورٹ کرنا ہے، ان کی تعریف کرنی ہے، اپریشیٹ کرنا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے بہت ہی جو ہے وہ اچھی سجیشنز بھی لیں اور زیر حاصل گفتگو بھی کی۔ اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ کیوں ہمارے بچوں کو جو ہے وہ تعلیمی سرگرمیوں میں کوئی نہ کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، ان کو اپنا بیگ بوجھ لگ رہا ہے، ان کو اپنی اتنی ساری بکس جو ہیں وہ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ پریشر ان کے اوپر آ رہا ہے یا وہ برڈنائز کیے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟
شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کتابوں سے دوری اختیار کر چکے ہیں، ہم کتابوں کی اہمیت کو اجاگر نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجوہات جانیں گے۔ کتاب بینی کیوں کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ اس کا فقدان کیوں ہمیں ہر طرف نظر آ رہا ہے؟ اس کو کس طرح سے ہم نے پروموٹ کرنا ہے، ریوائیو کرنی ہے اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز اور اپنی تمام تر جو ہے ویلیوز کس طرح سے کر سکتے ہیں، جانیں گے اپنے تینوں مہمانوں سے۔ شیر افضل ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر میمونہ جاوید ہیں اور جی مصباح شمیم ہیں، جن سے اب ہم آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر میمونہ سے جانیں گے، ڈاکٹر میمونہ شاید جو ہمارے بچے آج کل کنفیوژن کا شکار ہیں یا ان کو کتابیں بری لگتی ہیں، ان کو لگتا ہے ان کو بہت برڈنائز کیا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ کتابوں سے دوری ہے۔ ہم نے وہ اہمیت، ہم نے وہ چاشنی ہی نہیں بچوں کے اندر انکلکیٹ کی کہ کتاب کیا ہے، اس سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ بچوں کو موبائلز ہاتھ میں پکڑا دیے گئے ہیں، لیپ ٹاپس پکڑا دیے گئے ہیں۔ وہی بات آ جاتی ہے پیرنٹس کے اوپر کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے بچوں کو دینے کا، کہ وہ شروع سے ہی انکلکیٹ کر لیں کتابوں کے ساتھ محبت۔ خود بھی ان کے سامنے اگر بکس لے کے بیٹھیں، سٹوری بکس لے کے بیٹھیں، کیونکہ سٹوریز کے ذریعے بچے بہت زیادہ زندگی کو جاننے میں ان کو ہیلپ ہوتی ہے۔ اور کتابوں سے محبت اس طرح بھی ڈیولپ کی جا سکتی ہے کہ ان کا جو ٹی وی پہ وقت ہے یا ان کا موبائلز پہ وقت ہے یا ویڈیو گیمز پہ جو وقت لگا رہے ہیں وہ اس کو تھوڑا کم کیا جائے، اور ان کو وہی بات ہے کہ ان کو جاننے کی کوشش کی جائے کہ آیا بکس کے ساتھ وہ کس طرح ری کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ کئی بچے بہت زیادہ ویژول ہوتے ہیں، وہ کلرفل بکس جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں، تو ان کا اسکرین ٹائم کم کر کے ان کو بکس پہ لانے کے لیے بھی بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں، بہت ساری ٹپس ہوتی ہیں، اور اس میں پھر وہی بات ہے کہ ایفرٹ کرنی پڑے گی پیرنٹس کو۔ اب اس میں یہاں ایک چیز آ جاتی ہے، میں ذکر کروں گی ایموشنل انٹیلیجنس ٹیسٹ کا، جو دوسرے وے میں ملٹیپل انٹیلیجنس ٹیسٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے، تھوڑا سا دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پیرنٹس جو ہے وہ گوگل پہ اس ٹیسٹ کو سامنے لائیں، یا وہ بچہ اتنا قابل ہے، اتنا تھوڑا سمجھدار ہے کہ وہ اس کو خود پرفارم کر سکے، تو اس سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی سبجیکٹس اس کے فیوریٹ ہیں اور کون سی سبجیکٹس اس میں یہ ویک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر اس ٹیسٹ میں نمبر 1 2 3 پہ اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کہ نمبر 1 پہ اگر میوزک آ جاتا ہے، تو اس سے پھر بچے سے نفرت نہ کی جائے کہ بھئی اگر میوزک پسند آ گیا یا اسپیشلٹی میں اس کے نمبر 1 سکور اس نے لے لیا یا آرٹس نے لے لیا، تو وہ آرٹس کی بکس پہ زیادہ وقت صرف کرے گا، آف کورس کیونکہ اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے۔ بالکل، تو وہاں سے اس کی جو انٹرنل ہیپینس ہے اس نے وہ گین کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ جو کتابیں جو اس کو بورنگ لگ رہی ہیں اس کو اس انداز سے پڑھایا جائے، وہی بات آ جاتی ہے کہ ماں باپ اور پیرنٹس کو، ٹیچرز کو، دونوں کو اس میں انکلکیٹ ہونا پڑے گا کہ اس انداز سے اس بچے کو پڑھایا جائے کہ وہ سبجیکٹ جو ہے وہ بورنگ نہ لگے۔ اس میں بہت ساری موویز بھی بن چکی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ بہت ساری ملٹیپل انٹیلیجنس ٹیسٹ، ایک تو ٹیسٹ کی میں نے بات کر دی، اس کے علاوہ بچے کی امیجنیشن کو انہانس کرنے کے لیے کہ جو بکس ہیں اس میں اگر اس میں تصویریں بنی ہوں چھوٹی چھوٹی، تو وہ بھی بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہیں کہ وہ تصویروں کے ذریعے زیادہ اس کو اگر ہم مارکرز پکڑا دیں یا ہائی لائٹرز پکڑا دیں تو اس سے بھی بچوں کا دل لگ سکتا ہے۔ اس مدر کو اس میں زیادہ انویسٹ کرنا پڑے گا، بچے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ اگر وہ خود کتاب ہاتھ میں دے دے گی بچے کے اور ساتھ ڈرامہ لگا کے بیٹھ جائے گی تو بالکل بچے کے مشکل ہو جائے گا۔ لیکن انوالومنٹ کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایک اور چیز کہ جو پیرنٹس کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر بکس نہیں پڑھ رہا تو موبائل پہ وہ ای بک کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کہ وہ موبائل پہ بک پڑھ رہا ہے۔ اب میں آپ سے تھوڑا سا سائیکولوجیکلی اس کو جاننا چاہوں گی، ہیومن سائیکی کیا کہتی ہے جب ایک انسان کتاب پڑھتا ہے، کس طرح سے اس کے ذہن میں جو ہے وہ پیٹرنز ڈیولپ ہوتے ہیں اور اس کی ذہنی کیفیت کس طرح کی ہو جاتی ہے؟ دیکھیں جو موبائلز ہوتے ہیں اور یہ جو وائی فائی کنیکشنز ہوتے ہیں آف کورس یہ نروس سسٹم پہ دباؤ ڈالتے ہیں، تو نروس سسٹم افیکٹ ہوتا ہے، آئی سائٹ افیکٹ ہوتی ہے، اور بہت اب چھوٹی ایج میں بچوں کو ہیڈ ایک بہت رہنا شروع ہو گیا ہے۔ میری جیسے چھوٹی بھتیجی ہے اور بھتیجا ہے، اس میں نوٹس کر رہی ہوں کہ ہر وقت ہیڈ ایک کی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ یہ کہ بکس سے زیادہ موبائل پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی پہ ان کا وقت زیادہ گزر رہتا ہے، تو بکس کے ساتھ کنیکشن ایٹ لیسٹ جو آپ کی فزیکل النیسز پیدا ہونے کا جو خطرہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ای لرننگ تو آف کورس شروع ہو گئی، لیکن ہے تو وہ ایک گیجٹ نا، تو وہ جو اس کی آپ کی وائی فائی کی ریز ہیں وہ آپ کے نروس سسٹم کو ڈیمیج تو کریں گی آف کورس، تو اس سے بچانے کے لیے ہمیں اس کا ٹھیک ہے ای لرننگ کا بھی ٹائم وہ منیمم رکھ دیں کہ کووڈ میں مجبوری تھی کہ آن لائن پڑھنا پڑ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز یا تو بڑھایا جائے اور کتاب کے ساتھ محبت کو ڈیولپ کیا جائے۔ اس طرح اس میں میں کیونکہ ہم ایموشنز کنیکٹ ہو جاتے ہیں
ٹی وی کے ساتھ بھی، موبائلس کے ساتھ بھی، اور کوئی بھی ہیبٹ ہوتی ہے یعنی جو ایڈکشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ایموشنز کنیکٹ ہو جاتے ہیں، تو ایک ٹیکنیک ہوتی ہے EFT، ایموشنل فریڈم ٹیکنیک. اگر وہ پیرنٹس سیکھ لیں، وہ بچوں پہ اپلائی کر دیں تو وہ ہر طرح کی ایڈکشن سے ان کو ہٹانے میں ان کو ہیلپ کرے گی. اور بہت مشکل ہے کیا یہ ٹیکنیک؟ بہت آسان چیز ہے، کوئی بھی سیکھ سکتا ہے. ہمارے جو استاد ہیں پروفیسر ڈاکٹر موئز حسین، وہ کلاسز لیتے ہیں پراپر، اور انفیکٹ وہ بچوں کی جو ایموشنل انٹیلیجنس کو پریکٹیکلی بڑھانے کے لیے بھی ان کے بہت فیمس پروگرامز ہیں، 4 ڈائمینشن اور سلوا میتھڈ. تو وہ اگر وہ بچے خود بھی سیکھ سکتے ہیں، دونوں پروگرام سیکھ سکتے ہیں. اور EFT اگر ماں باپ کو آتی ہو تو وہ جو بچوں کی اگر یہ ایک ایڈکشن ہے موبائل کے ساتھ بھی اور ٹی وی کے ساتھ، جیسے اسموکنگ ایک ایڈکشن ہے، تو اس سے ہٹانے کے لیے، اس کو ڈیٹیچ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کہتے ہیں نا ہمت کرنی پڑے گی. اور کتابوں کے ساتھ محبت کے لیے وہی بات ہے کہ بچے کو جاننا پڑے گا کہ اس کو آخر یعنی کہ ایسی کیا وجوہات جاننی پڑیں گی کہ بچہ جو ہے وہ بکس کو بورنگ کیوں سمجھ رہا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اگر بچپن سے ہی بہت چھوٹی ایج میں کتابوں کا رجحان ہو گھر میں تو بچے آف کورس آٹومیٹکلی وہ کتابوں کی بالکل اڈاپٹ کریں گے. آپ نے بہت اچھی بات کی مصباح. یہ جو اب بچپن کی بات آ گئی ہے جو کہ ڈاکٹر میمونہ نے کی ہے، میں چاہوں گی تھوڑا سا ہم اسی پر زور دیں کہ واقعی آج سے 20-25 سال قبل اگر دیکھا جائے تو ہر گھر میں بچوں کے لیے رسالے بھی آ رہے ہیں، کتابیں بھی دی جا رہی ہیں، اسٹوری بکس کا کانسیپٹ ہے جو کہ انفارچونیٹلی آج نظر نہیں آتا. کیا یہی وہ وجہ ہو سکتی ہے کہ بچے کتابوں سے دور ہو گئے ہیں؟ جی بالکل، ایک مین وجہ یہی ہے کیونکہ دیکھیں ہمیں اپنے دور میں یاد ہے کہ ہمارے گھر میں تعلیم و تربیت اور نونہال 2 آتی تھی کتابیں، اور ہم نے وہ ختم کرنی ہوتی تھی، اور اس میں بہت چھوٹے چھوٹے قصے بھی، کہانیاں بھی، لطائف بھی، اور مختلف چیزیں جو بچوں کی ریکریشنل ایکٹیویٹیز بھی تھیں، اور اس میں پزلز بھی ہوتے تھے جس سے ہم سیکھتے تھے، برین سٹارمنگ گیمز ہوتی تھی، وہ ہم کرتے تھے. اس کے علاوہ مجھے یاد ہے کہ حاتم طائی کے قصے تھے، عمرو عیار، اور یہ اس میں ہمارے اسلام کی تعلیمات بھی تھی کہ حاتم طائی کی سخاوت بہت مشہور ہے، اس سے بچے اویئر ہوتے تھے اور وہ کھیل کھیل میں ہی بہت ساری چیزیں سیکھتے تھے، بچوں کی کہانیاں. تو کیا میرا خیال سے کہ اس میں تھوڑا سا ہمیں بچوں کے لٹریچر پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد کیا وہ ویسے رائٹر نہیں رہے، یا پھر ہم نے کہیں لیگ کر دیا، ان کو بچوں کو علم دوست انسان نہیں بنایا. ہمیں اپنا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے بچوں میں وہ دوستی، کتاب سے جو دوستی، کتاب سے جو محبت ہے، وہ چاشنی اور وہ شرینی ہم نے ان کو دی نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو سکے. گیجٹ سے وہ کیوں اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ ظاہر اس میں کوئی چیز ہے جو ان کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو اگر کتاب بھی ہم ایسی دلچسپ بنائیں تو بچے میرے خیال سے تو اس میں آ جائیں گے، اور ہم اپنا رول اگر پلے کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ پازیٹیو رسپانس ہوگا. یہ رول کیسے پلے کر سکتے ہیں؟ پیرنٹس کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم ان کا بریڈ اینڈ بٹر کمپلیٹ کریں، یا پھر اپنے دوبارہ باقی جو ایکسپینسز ہیں ان کو دیکھیں، ان کے اسکول کے اخراجات ہیں، گھریلو اخراجات ہیں، ان کو کمپلیٹ کرنا ہے، ان کی پرورش کرنی ہے. مدرس بھی کمپلین کرتی دکھائی دیتی ہیں کہ ہم بہت پریشرائز ہیں. اگر ورکنگ لیڈی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ میں اپنا ورک پلیس کا کام دیکھوں، گھر کا کام دیکھوں، مجھ سے یہی مینیج نہیں ہو پا رہا، میں بچوں پہ ایکسٹرا ٹائم کیسے دوں؟ یہ ایکسٹرا ٹائم کون دے گا؟ اچھا، آپ یہ جو بات کر رہی ہیں، پہلے زمانے میں دیکھیں، ہمارے دور سے بھی پہلے، اس وقت 8 بچے 10 بچے ہوتے تھے، مدرس فوکس کرتی تھی اور ان کی اچھی تربیت بھی کرتی تھی. اب تو ہر فیملی میں 2 یا 3 بچے ہوتے ہیں، لیکن یا تو وقت میں برکت نہیں ہے، یا پھر ہمیں کچھ سیکھنا، ہماری طرف سے کچھ سیکھنا کمی ہے. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ گڈ پیرنٹنگ ٹیکنیکس بھی ہمیں سیکھنی ہے کہ ہم نے بچوں کو کیسے ٹرین کرنا ہے، بچوں کی شخصیت سنوارنے میں ٹیچر کا کیا رول ہے اور ایز اے پیرنٹ ہمارا کیا رول ہے. تو ہمیں اپنے رول کو بھی تو فوکس کرنا ہے نا. ہر بات تو ہم صرف بچوں پہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے نہیں اس سے اٹریکٹ ہوتے. اگر ہم نے ان کو وہ اپرچونٹیز دی ہی نہیں، ہم نے جیسے ہمارے پیرنٹس تھے اور ہمارے گرینڈ پیرنٹس تھے، وہ ہمیں رات کو سوتے کہانیاں سنایا کرتے تھے، تو ہماری دلچسپی بڑھتی تھی. وہ کہانیاں جب ہم اسٹوری بکس میں پڑھتے تھے تو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ نانا نانی نے سنائی ہوئی ہے، دادا ابو نے سنائی ہوئی ہے. تو اب وہ چیزیں ہم نے کیوں چھوڑ دی ہیں؟ کیا ہم برانڈس کی بھاگ دوڑ میں یا اپنی ایکٹیویٹیز، پرسنل ایکٹیویٹیز جو مدرس کی ہیں، اصل فوکس ہمارا ہٹ گیا ہے. ہمارا بینگ اے مدر ہمیں وہ بھی تو سوچنا ہے نا کہ کیا ہم نے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز تو شروع نہیں کر دی جس میں ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. 24 آورس کا دن اس وقت بھی تھا، 24 آورس کا دن رات ابھی بھی تھا. ٹائم مینجمنٹ ایز اے پیرنٹ بھی ہم نے سیکھنا ہے. تو ہمارے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو مینیج کر سکیں. بالکل مینیج کیسے کر سکتے ہیں؟ ملک صاحب سے جانیں گے. یاحیہ نے ہمیں جوائن کیا، دیکھتے ہیں وہ کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم یاحیہ.
وعلیکم السلام, آپ سب کو بہت سلام ہو. اور کتابوں کی اہمیت سے کون انکار کر رہا ہے, لیکن جو میں نے دیکھا ہے, کیونکہ میرے نظر میں جو فرق میں بتاؤں نا کتاب میں, اور اگر آپ کمپیوٹر پہ کوئی PDF پہ چیزیں پڑھ رہے ہیں, اس میں فرق ہے. کتاب جب آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کی کنسنٹریشن ایک ہی طرف ہوتی ہے, آپ کتاب کو ایک سیریس لے کے پڑھتے ہیں. لیکن جب آپ کبھی کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں تو آپ میں 10 چیزیں وہاں پاپ اپ ہو رہی ہوتی ہیں, اور ظاہری بات ہے آپ اس کو کنسنٹریشن نہیں پڑھ سکتے. اب سوال یہ ہے کہ کتابوں کی اہمیت پہلے کی طرح ہے یا نہیں, وہ نہیں ہے اور نہیں ہو سکے گی. میرا اپنی رائے, باقی آپ یہ مہمان بتائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی کتابوں کی اہمیت کا اندازہ, یعنی اگر بچوں کو ریئلائز کروانا ہے, تو جیسے میری بہن نے کہا نا, تو ہمیں ان کو بڑی انیشیل اسٹیجز میں بچوں کو کتاب پڑھنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. اور وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہمارا انٹرسٹ کھو دو, اگر ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اب میرا سوال جو ہے نا آپ کے محترم مہمانوں سے, دیکھیں یہ کہ آج کے دور کے اندر ممکن نہیں ہے کہ کتابوں کی اس طرح لوگ انٹرسٹ لے کے پڑھیں جس طرح پہلے پڑھتے تھے. اب میرا بچہ اگر کوئی اس کو کتاب کسی کے بارے میں پڑھانا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, تو وہ تو الٹیمیٹلی جائے گا اپنے ٹیبلٹ پہ یا اپنے سوشل میڈیا پہ یا گوگل پہ جا کے پڑھے گا. تو اس کے لیے ہمیں کیا پیرامیٹرز اختیار کرنے چاہیے, اس طرف لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور کتاب اگر ہمارے معاشرے میں کتابوں کی اہمیت کم ہو گئی تو اس کے اثرات ہم پر کیا پڑ رہے ہیں. تھینک یو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ یحییٰ پارٹیسپیٹ کرنے کا. ملک صاحب سے جانیں گے کہ ان کے پاس کیا سجیشنز ہیں. ملک صاحب, 2 چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہا یحییٰ نے. ایک تو یہ کہ کتابوں کی اہمیت کو اگر ہم نے اجاگر کرنا ہے تو پھر پیرنٹس اور ٹیچرز نے کیا کرنا ہے. اگر ای بک کا کانسیپٹ, ای لرننگ کا کانسیپٹ ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ذہن میں انکلکیٹ کرنا ہے, ان کو اس کا عادی بنانا ہے, تو پھر اس کے لیے بھی کچھ لمیٹیشنز ہم نے سیٹ کرنی ہے, وہ کیا ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اوور آل اپنی سوسائٹی میں کتاب کی اہمیت کو کیسے اجاگر کریں. بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. اور یہ جو کتاب ہے, کتاب تو اسی دن سے سٹارٹ ہو گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ وحی بھیجی, اور اقرا بسم ربک الذی خلق کا. بے شک. تو اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں, عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. تو جہاں تک یہ بات ہو رہی ہے سوسائٹی کے اندر کتاب کی پروموشن کی, اس میں یہ ہے کہ اس میں رول جو ہے نا, ایک تو ہے ٹیچر کا, دوسرا جو رول ہے جو ہمارے علماء ہیں جو مسجدوں میں اپنی سپیچ کرتے ہیں, ان کا بھی بڑا رول ہے. تیسرا ہمارے ٹیچر کا ہے. اس میں میں مطلب اس کو باری باری ڈیفائن کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں, جہاں تک بچوں کی بات ہے, سب سے پہلے میں کروں گا کہ پیرنٹس کو کتاب پڑھنی چاہیے. اب ہم جو پیرنٹس کرتے ہیں نا, بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے, وہ چل ہی نہیں سکتا. جب سب سے پہلے بچہ یا ماما کہتا ہے یا پاپا کہتا ہے. ہمارے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ یا اللہ کہتا تھا یا لا الہ کہتا تھا. یہ ماں یا باپ سب سے پہلے یہ سکھاتے تھے. جس طرح انہوں نے بات کی تھی دادا دادی نانا نانی کی, تو اب واقعی وہ کلچر ہے ہی نہیں. ہماری شادیاں ہوتی ہیں, ہم سیپریٹ ہو جاتے ہیں, نانی نانا دادی دادے کا پیار نہیں ملا. حالانکہ سب سے بڑا گوگل جو ہے وہ نانی نانا اور دادی دادا تھا, کیونکہ ان کے پاس ایسا نالج ایکسپیرینس ہوتا تھا, چیزیں ہوتی تھی وہ جو بیان کرتے تھے. تو ٹیچر کا یہ ہے کہ ہر سکول میں ایک لائبریری موجود ہے بچوں کے لیے. ٹیچر سب سے پہلے اگر اس کو اپنا ایک لائبریری کا پیریڈ رکھے, اور اس جیسے باقی سبجیکٹ پڑھاتی ہے وہ بچوں کو لائبریری میں لے جائے, اور وہاں ان کو اوپن چھوڑیں. انہیں کہیں کہ جی بیٹا اپنی مرضی کی کتاب پڑھو. اچھا, جب وہ اپنی مرضی کی کتاب پڑھیں گے تو انہیں کہیں کہ جی اسی لائبریری کے اندر آپ نے بیٹا ڈیفائن بھی کرنا ہے. رینڈملی میں پوچھوں گی کہ کون کون نے کس نے کیا پڑھا ہے. تو اس میں پھر جب وہ رینڈملی جب ان سے وہ بچے پڑھیں گے وہ بتائیں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ جب پڑھیں گے تو وہ شوق سے پڑھیں گے, اور ایسے انداز میں پڑھیں گے کہ جی ہم سے پوچھا جائے گا, صرف وقت ضائع نہیں کریں گے. دوسری چیک اینڈ بیلنس کا ڈر بھی ہوگا. جی بالکل. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ان کو یہ کنسیپٹ جب بچپن سے آئے گا کتاب پڑھنے کا, انہوں نے یہ آگے اپنی عملی زندگی میں پیرنٹس کی صورت میں بھی آنا ہے. تو دوسری بات ہے کہ ٹیچر جو ہے میل ہے یا فیمیل ہے, اب بچوں سے تھوڑا سا اوپر سٹائل کے بھی میٹرک ایف اے بھی ایک لوگ آتے ہیں, تو ان کو کم از کم ایک اسائنمنٹ ایسی دے جو کہ لائبریری میں جا کے کنسلٹ کرے بچہ, اور اس میں جب وہ کتاب کھولے گا, کتاب کھولنے کے بعد اپنا ٹاپک بنا کے دوسرے دن اپنے ٹیچر کو بتائے گا, تو کم از کم وہ 1-2 کتابیں بالکل پڑھے گا ضرور. اس کو کنٹینیو کریں گے انہی سجیشنز کو. ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
کتابوں کی اہمیت میں کمی کی وجوہات کیا وہ تو ہم نے جانی، اب ان وجوہات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے سولوشنز اور سجیشنز کیا ہیں اپنے تینوں مہمانوں سے جانیں گے۔ ملک صاحب آپ سے اسٹارٹ لینا چاہوں گی، کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ کتابوں کی اہمیت کو ہم نے اجاگر کرنا ہے، کتاب بینی کو فروغ دینا ہے، آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں؟ جہاں تک ہے کتاب کی اہمیت وہ تو کسی دور میں کم نہیں ہو سکتی، یہ تو بالکل ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں دنیا میں انفارمیشن کا ایک فلو ہے، جدید ٹیکنالوجی آئی ہے، تو ظاہر ہے ہم نے اپنے آپ کو اپڈیٹ بھی کرنا ہے، یہ نہیں ادروائز ہم آئسولیٹ ہو جائیں گے، دنیا کہاں جا رہی ہے، ہم کہیں جی ہم تو مینول ہی سسٹم کریں گے، اس میں اپنی لائبریریوں کو ہمیں آٹومیٹ کرنا ہوگا، آٹومیشن پہ لانا ہوگا، یعنی آپ لائبریری میں جائیں، ایزی ایکسیس، آپ بٹن دبائیں، آپ کی ودن اے سیکنڈ آپ ریک سے کتاب جا کے اٹھا لیں۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اب ای لائبریریز کافی آ چکی ہیں جو اس میں آپ لاکھوں کی کتاب ہیں۔ اب فرض کیا آپ کے پاس آپ نے کتاب خریدنی ہے، تو ہمارے ہاں کلچر تو ہے نہیں، ماں باپ جو باقی کراکری ساری چیزیں خریدیں گے، 20-25 ہزار کا کچن لے آئیں گے، لیکن ہم سے یہ نہیں ہوتا کہ کم از کم ہمیں ایک 300 کی اچھی کتاب بچے کی پسند کی، یہ نہیں کہ اپنی مرضی اس پہ تھوپے، جو بچہ چاہ رہا ہے، اگر وہ لٹریچر پڑھنا چاہ رہا ہے، جو بھی پڑھنا چاہ رہا ہے وہ اس کو دیں۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے لنکس ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ بچہ ریسرچ کر رہا ہے یا آرٹیکل کو دیکھنا چاہ رہا ہے، بکس دیکھنا چاہ رہا ہے، بلکہ میں نے پچھلے دن آپ کو ایک اس کا لنک بھیجا تھا، زی لائبریری کے نام سے ہے، اس میں 55 لاکھ کتابیں ہیں اور ساری کی ساری ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں آرٹیکل ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک مینولی آپ جا کے ایک ایک کتاب پڑھیں گے، دین آپ کو وہ چیز ملے گی، اگر آپ اسپیسیفک اس کا ٹائٹل دیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے ادھر نہ پڑھیں آپ، اس کا بھی طریقہ کار ہے، آپ نے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کریں، ڈاؤن لوڈ کر کے ایک بیٹی یا بیٹے کو پرنٹر لے دیں، اس کا پرنٹ نکالیں، وہ ایک کتاب بن جائے گی۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اس لیے ہمیں ڈسکریج تو یہ ہم کر ہی نہیں سکتے، کسی نہ کسی انداز میں بچہ پڑھے۔ اب ہمارے بچے کے ہاتھ میں ہے ہی سمارٹ موبائل، تو وہ کتاب اس کو زبردستی نہیں دی جا سکتی، ہاں اس کو اس طرح کی لنکس اس طرح کی لائبریری کے دیے جائیں، یا جس طرح چھوٹے بچے ہیں اس میں بڑا اچھا ای لائبریری کا ایک کنسیپٹ پنجاب کے اندر جو ہے، ان کو جو ہے تھرو اینیمیشن، سیمولیشن، آڈیو ویڈیو کے ذریعے آپ اسٹڈی کرائی جا سکتی، نرسری سے لے کے آپ 12 کلاس تک ہیں، اور وہ سارے آپ مطلب آپ اس طرح کو پڑھا سکتے ہیں، بالکل پڑھا سکتے ہیں، انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر میمونہ آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں؟ بالکل میں سجیشنز دوں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پیرنٹس کو اپنا ٹائم جو موویز کا اور ڈراماز کا ہے نا وہ سیکریفائز کرنا پڑے گا، اگر وہ بچوں کو جینیس بنانا چاہتے ہیں یا بکس میں ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، کہ رات کو جب وہ سو رہے ہوں، پہلی سجیشن یہ کہ رات کو جب وہ سو رہے ہوں، سونے سے پہلے غنودگی کی جو عالم ہوتا ہے کیفیت ہوتا ہے، اس میں اس کو کہتے ہیں پری ہپنوٹک سلیپ، اس میں جو بچے کو کمانڈ دی جائے گی تو وہ بچہ جلدی ایکسیپٹ کر لے گا۔ تو اس وقت جو ہے پیرنٹس کو چاہیے، فادر یا مدر، کہ وہ کوئی اچھی سٹوری لیں اور وہ بچے کو سنانا شروع کر دیں، اس طرح اس کی کتاب کے ساتھ ایک بانڈنگ زیادہ مضبوط ہوگی۔ اور ایک تو یہ کیا جا سکتا ہے، اس کو ایک ہپنوسس کا ٹرانس کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ بچہ جو ہے نا وہ وہی کرتا ہے جو بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کو کہنے سے وہ بات نہیں مانے گا۔ تو اگر گھر والے بکس پڑھ رہے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی شروع سے ہی وہ بکس کی عادت جو ہے وہ اپنا لے گا۔ نمبر 3 اگر یہ کہ اگر اس کی ہیبٹ بن گئی ہے کہ جی ہر وقت موبائل پہ وہ بزی ہے یا وہ ٹی وی پہ بزی ہے، تو اس کو واپس اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے پیرنٹس کو اور ٹیچرس کو NLP ہپنوسس، میرے جو سپروائزر ہیں مائنڈ سائنسز کے پروفیسر ڈاکٹر معیز حسین، وہ یہ دونوں ورک شاپس کنڈکٹ کرواتے ہیں، NLP اینڈ ہپنوسس، بہت زبردست اس میں ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں کہ بچوں کے بھی اور بڑوں کے بھی لاشعور کو کیسے ریفریم کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اگر اس بچے پاسبل ہے، بالکل پاسبل ہے۔ NLP میں ایک ہوتا ہے سوئچ پیٹرن، اور اس کے علاوہ بہت ساری مزے کی اس میں ٹیکنیکس ہیں، اور اس میں گول اچیومنٹ کو کیسے آؤٹ کم کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے، کہ بچے کو اس واپس ٹریک پہ لانے کے لیے کچھ محنت تو کرنی پڑے گی۔ تو بالکل NLP اور ہپنوسس کے ذریعے پاسبل ہے کہ بچے کے لاشعور میں یہ بات ڈالی جائے کہ آپ نے بکس پہ واپس آنا ہے۔ ٹھیک ہے، ای لرننگ جو ہے وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، بٹ اس کے ٹائم کو تھوڑا لمٹ کرنا ہے۔ وہی بات کہ جو
بڑے کر رہے ہوں گے بچے بھی وہی فالو کریں گے. ایگزیکٹلی ایسے یہ صرف ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے خود کو بہتر بنا سکتے ہیں. مصباح آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی کس طرح سے کتاب کی اہمیت کو ہم اجاگر کریں؟ جی میں 2-3 سجیشن ایز اے پیرنٹ دوں گی اور 2-3 سجیشن ایز اے ٹیچر دوں گی. ضرور دیجیے. ضرور. ایز اے پیرنٹ تو یہ کر سکتے کہ ظاہر ہے جب ہم خود پڑھیں گے بکس, ہم اپنا ٹائم کو سیٹ کریں گے بکس پڑھنے کے لیے, گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری یا اسٹڈی روم بنائیں گے اور بچوں کی ان کی ایج کے مطابق, مینٹل ایج کے مطابق جیسے بکس کو لیں گے تو ہم گھر میں ایک وہ ماحول ایسا کریٹ کریں گے کہ علم دوست گھرانہ آپ کا ہوگا. دوسری بات یہ کہ جب ہم پاکٹ منی بچوں کو دیتے ہیں تو ہم اگر ان کو 500 ایکسٹرا دے دیں کہ پر منتھ بیٹا آپ نے یہ بکس کے لیے لینی ہے, وہ آپ ان کو اپنی چوائس کی بکس لینے دیں. آپ ان کو فری چھوڑیں, جیسے ملک صاحب نے کہا کہ آپ ان کو دیں پیسے کہ یہ آپ نے اپنی چوائس کی بکس لینی ہے اور پھر اس کو مینٹین کر کے رکھنا ہے. پھر بکس ادھر ادھر نہ پڑھنی ہو, بکس کا احترام بھی بہت ضروری ہے, کتاب اور علم کا احترام بہت ضروری ہے. اور ایز اے ٹیچر میں کہوں گی کہ جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہمیں صرف بکس میں سے کوسچن آنسر مارک نہیں کروانے, ہم ان کو اس سے ریلیونٹ ٹاپک دیں اور اس نے ریسرچ کے لیے کہیں. ٹھیک. اور جا کے لائبریریز کا وزٹ بھی کروائیں اور لائبریریز ان کے لیے ایکسیسیبل ہوں, اپروچیبل ہوں کہ وہ جائیں اور خود ریسرچ کریں. خود ریسرچ کریں گے تو ان کی برین اسٹارمنگ بھی ہوگی. اور جو ڈیجیٹل لائبریری کا کانسیپٹ ہے اس میں بچوں کو ڈیجیٹلی بھی ان کو ممبرشپ ملنی چاہیے. جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ پنڈی اسلام آباد میں بھی چلڈرن لائبریریز ہیں لیکن میرے خیال سے بہت سالوں سے بند پڑی ہیں. بچوں کا بہت ہی ممبرشپ کچھ نہیں ہے اور کوئی پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے لے کے جانے کا, اور وہاں لائبریریز کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیا رول ہے. تو لائبریریز جو ہیں وہ رول پلے کر سکتی ہیں, لیکن اگر ان کو مینٹین کیا جائے ساتھ ساتھ اور بچوں کو وزٹ کرایا جائے, بچوں کو ان کی چوائس آف کا دیا جائے, وہ ایریا آف انٹرسٹ بتایا جائے اور ان کو ریسرچ ورک دیا جائے. بالکل یہ بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ آپ سے بالکل آپ کی طرف آؤں گی ڈاکٹر میمونہ. مصباح آپ سے کہنا چاہوں گی کوئی ایک کتاب جو آپ سجیسٹ کرنا چاہیں جلدی سے میسج کے طور پہ. میسج کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ابھی ہماری جو نوجوان بچے ہیں, سارے یوتھ ہے, ساری زیادہ ہیری پاٹر پڑھ رہی ہے. بالکل انہوں نے 1 to all سیریز سب بچوں کو میں نے یہی دیکھا پڑھتے ہوئے. تو ہمارے جیسے بچوں کی دنیا ایک کتاب آتی تھی بہت اچھی ہے, اس کو پڑھ سکتے ہیں. ابھی جو قصص الانبیاء ہے, انبیاء کے قصے ہیں اور اس میں مورل لیسن ہے, تو وہ بچوں کو ضرور سنانی بھی چاہیے اور پڑھانی بھی چاہیے. جی ڈاکٹر میمونہ آپ اپنی بات بھی کیجیے اور ساتھ ہی ایک بک بھی سجیسٹ کیجیے. ضرور. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کچھ برین کے ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں جس میں ڈسلیکسیا ہوتا ہے, جس میں آٹزم آ جاتا ہے, یہ سائکیٹرک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. ان وجوہات کی وجہ سے بھی کئی دفعہ بچے نہیں پڑھ پاتے. ان کو یہ بہت ضروری وجوہات ہیں جن کو جاننا بھی بہت ضروری ہے پیرنٹس کے لیے. اس میں ریڈنگ رائٹنگ کا پرابلم آتا ہے بچوں کو, تو وہ ان کو اگر وہ پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے یا لکھنے میں دقت ہو رہی ہے تو ان کو کسی سائکیٹرک اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جائیں پیرنٹس کے, آیا کوئی ان کو برین ڈس آرڈر تو نہیں ہے. اور تیسرا یہ کہ میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی بچوں کے لیے خاص طور پہ جلدی سے. اچھا جو کتاب کی بات میں کر دیتی ہوں کہ بہترین کتاب تو قرآن پاک ہے. بالکل شروع سے اگر ان کو بچوں کو قرآن پاک اس کے ترجمے پہ لا جائے تو بہترین ہے. اور آخری بات یہ کہ بس یہ وجوہات جاننے کی کوشش کی جائے کہ بچہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا. صاحب ایک کتاب جو آپ سجیسٹ کرنا چاہیں میسج کے طور پہ. کتاب جو ہے ایک ہے مینجمنٹ تھاٹ ہے, اس کا ترجمہ یاسر جواد نے کیا ہے, پرماؤنٹ بیٹرا نے اس کو لکھا ہے, انگریز ہے. اور اس میں انسان کے اندر ایک کریج پیدا کرتی ہے ایک ایک کا آپ کیسے کامیاب انسان بن سکتے ہیں. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات, خوبصورت سجیشن. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ ہی کے بعد.